बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज हम बात करेंगे गुस्से पे। आप में से कौन ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा नहीं चढ़ता? सोच के जवाब दीजिएगा। गुस्से का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चीखना और चिंगाड़ना, गुस्से का मतलब ये भी है कि नाराज़ हो जाना, मतलब एक गुस्से की फीलिंग आ जाना। अब आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो एक मुख्तलिफ बात है। आजकल ज़्यादातर लोगों को हम गुस्से में, एजिटेशन में देखते हैं और उसके साथ साथ एक चीज़ जो हैंड इन हैंड जाती है वो है इंटॉलरेंस। हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, हमें उस पर गुस्सा चढ़ता है, हम उस पर रिएक्शन शो करते हैं। वो रिएक्शन जो है वो अक्सर इंटॉलरेंस का मुजाहरा होती है। अब गुस्सा क्यों चढ़ता है? हज़ार वजूहात है। तबीयत नहीं ठीक, आप सुबह जागे वैसे ही आपका मूड ख़राब था, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने आपको, गाड़ी ने आपको साइड कराने की कोशिश की, या रोड रेज आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, किसी ने वैसे ही आपको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी या बदतमीज़ी कर दी। काम की कैपेसिटी में किसी और को प्रमोशन मिल गई, आपको नहीं मिली जबकि आप डिज़र्व करते थे। हज़ार चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से गुस्सा इंसान को चढ़ता है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। हर बंदे का कोई ट्रिगर पॉइंट होता है जिस पे उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है या नाराज़गी का वो इजहार करते हैं। झूठ हो गया, अगर कोई कमिटमेंट की जाए, मिस कमिटमेंट हो जाए, ये चीज़ें भी मुझे बहुत बॉदर करती हैं। तो व्यूअर्स, हर इंसान की कोई ना कोई चीज़ होती है जो ट्रिगर पॉइंट होता है, जो इंसान को अपसेट करता है, इरिटेट करता है। अब हमने करना क्या है? कि हमने चीखें मारनी हैं, क्या हमने गालियाँ निकालनी हैं, क्या हमने लोगों से बदतमीज़ियाँ करनी हैं, खुद भी टॉर्चर होना है, इर्द गिर्द के लोगों को भी टॉर्चर करना है? क्योंकि देखिए, जब हमें गुस्सा चढ़ता है या हम एंगर होते हैं और फिर हम उस गुस्से के बाद उस गुस्से को किसी पे निकालते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस जो है वो दूसरे को के साथ आप जो भी कर रहे हो, अपनी ज़ात के साथ आप बड़ी ज़्यादती करते हैं। जब डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, तो उस टेंशन और उस स्ट्रेस का एक ही जो है वो रिज़ल्ट होता है, वो होता है बीमारी। लेकिन टेंशन और स्ट्रेस ज़िंदगी से कैसे निकालें? ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। यानी कि हमें अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करनी है, यानी कि टॉलरेंस। हम चाहते हैं सारी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी रिगार्ड करे, हमारे लिए एफ़र्ट करे, हमारे लिए आगे पीछे हो। लेकिन क्या हम वही चीज़ें दूसरों के लिए करते हैं? हमेशा एक ही बात इस शो पे भी कहती हूँ और ये बात तो हम जानते हैं, हमारा मज़हब भी यही कहता है कि देखिए, इंसान के साथ, दूसरे के साथ वही रवैया रखें जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रखे। राइट? डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। हर मज़हब में एक ही बात कही जाती है कि मुकाफ़ात अमल, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम लोगों के साथ तो अपना एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव रखते हैं, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि ओ यू आर सो नाइस टू पीपल, मतलब नाइस हो जाती है लोगों से, मगर लोग तुम्हारा एडवांटेज उठाते हैं। हाँ, कुछ लोग ज़रूर एडवांटेज उठाते हैं, कुछ लोग ज़रूर गलत तरीके से पेश आते हैं या इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि अगला बंदा विलिंग है टू हेल्प। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी अच्छाई का जवाब 100 गुना ज़्यादा अच्छी अच्छाई से देते हैं। गुस्सा हमें फ्रस्ट्रेशन से चढ़ता है कि यार क्या, ये क्यों हुआ? अब क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते तो इतने फ़िलोसोफर्स आके इस दुनिया से चले गए कि उसका कोई मतलब हिसाब नहीं है, लेकिन जवाब इसका फिर भी नहीं मिला। अल्टीमेटली अपनी रूह के अंदर सुकून ढूंढना है। और अगर आपको गुस्सा चढ़ता है तो सबसे पहले तुम्हारे मज़हब ने आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप खड़े हुए हैं आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, और अगर सिचुएशन बहुत आउट ऑफ हैंड हो जाती है व्यूअर्स, तो देन वॉक अवे। यानी कि एक लड़ाई के बढ़ने से या उसको बढ़ाने से बेहतर है कि आप चुप करके किनारा कशी कर लें थोड़ी देर के लिए। अक्सर गुस्से में उस वक्त, उस सेकंड, उस लम्हे में जो बातें आपके दिल में आ रही होती हैं, आपके मुंह में आती हैं, आप फ़ौरन बोल देते हैं। अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए ज़ब्त कर लें, थोड़ी देर के लिए, जिस कुछ लम्हों के लिए, तो फिर आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो शायद ज़्यादा लॉजिकल होगी। गुस्से में इंसान का दिमाग बंद सा हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने क्या कहना क्या नहीं कहना, और बहुत सी बातें आप कह देते हैं जो एक तो आपको कहनी नहीं चाहिए, चाहे वो सच भी हो। राइट? दूसरी बात, मैं बल्कि इसका एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, लड़ाई हो रही है सास की वजह से कि भाई लड़की की सास ने उससे बड़ी बदतमीज़ी की या उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। वो अब अपने मियाँ से बात करिए। अब याद रखें वो मियाँ उस सास का बेटा है, और आप आगे से घूम के कहे तुम्हारी माँ से ज़्यादा बदतमीज़ औरत और तुम्हारी माँ से बड़ी जल्लाद औरत कोई है ही नहीं। तो व्यूअर्स, ये वाली बात
شوہر کو اس کی ماں کے بارے میں کہنا، شاید آپ کے لیے وہ بات جائز ہے کہ آپ بہو ہیں اور آپ کو بیاہ کے لے کے آئیں، آپ کے ساتھ بری ہو رہی ہے، لیکن آپ ایسے برے الفاظ کا استعمال کریں اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ ماں کے ساتھ تو اس کو جو بھی مسئلہ مسائل ہو وہ آپ کے ساتھ بھی ناراض ہو جائے کہ تم میری ماں کے بارے میں کیسے بات کر رہی ہو. یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. اب اسی چیز کو اگر مختلف طریقے سے ڈیل کیا جائے کہ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو بڑے پیار سے تحمل سے اپنے شوہر کو بٹھایا جائے اور کہے کہ دیکھو امی نے، آپ کی امی نے، ہماری امی نے میرے ساتھ اس طریقے سے وہ بات کی ہے اور میرا بڑا دل دکھا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں ورنہ یہ معاملہ زیادہ بگڑتا چلا جائے گا. اصل میں شادیاں بھی اتنی چھوٹی عمر پہ ہوتی ہیں کہ جس وقت تک آپ کو شعور آتا ہے کہ اس طرح سے گفتگو کریں تب تک یا تو معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. سو ویورز، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہے، یعنی کہ برداشت پیدا کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زیادتی برداشت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی تشدد اپنے اوپر کریں یا کسی کا تشدد اپنے اوپر برداشت کریں، لیکن پیشنس اپنے اندر پیدا کریں کہ اس وقت، اس لمحے، اس سیکنڈ جو غصہ چڑھتا ہے اس کو قابو کر لیں. ویسے تو اس سے ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد صدق گیلانی صاحب، جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور گائیڈ کریں گے ہمیں کہ یہ غصے کے ایلیمنٹ سے کیسے بچیں اگر خود غصہ چڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے اپنے غصے کو، اپنے اینگر کو آپ چینلائز کر سکتے ہیں کسی پازیٹیو کام کے لیے. بڑی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ باکسرز جو ہوتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ کک باکسنگ اور ان کی قسم کی چیزوں میں ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے دن کا ملبہ نہ جمع کر لیتے ہیں کہ جب جا کے ورزش کریں گے یا ریسلنگ کریں گے، کک باکسنگ کریں گے، تو اس میں فوکسڈ طریقے سے اس غصے کو، اس ریج کو نکال دیں گے. جو لوگ ایکسرسائز اپنی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بنا لیتے ہیں ان کو بھی بائی دا وے غصہ کم آتا ہے، جن کی خوراک ٹھیک ہوتی ہے. اب جو خواتین کانسٹنٹلی ڈائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں ان کا مزاج اکثر آف ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو لگ رہی ہے بھوک، ہر وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور انگریزی کی اس کی ایک ٹرم بھی بن گئی ہے اب ہینگری، یعنی کہ ہنگری بیکاز یو آر اینگری، غصہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہے. تو لوگ ہینگری بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں کو بھی ڈانٹے پڑ رہی ہوتی ہیں، میاں کی بھی بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے، گھر والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. So there are so many layers and so many tiers of anger, various different چیزوں کی وجہ سے. روڈ پہلے غصے کو کہتے ہیں روڈ ریج. سو اتنا بڑا یہ جو عذاب ہے اس سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. لیکن چلے شیف ہبا احسن کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. غصہ کتنا کو چڑھتا ہے اور کتنا کو دکھاتی ہو؟ نہیں، زیادہ نہیں، میری ٹالرنس ہائی ہے. غصہ آئے بھی تو میں زیادہ چپ ہو جاتی ہوں، نکالتی نہیں ہوں. اچھا، چپ ہو جاتے ہو، نکالتے نہیں ہو، لیکن پھر اس غصے کو کس طرح سے نکالتے ہو؟ کیونکہ دیکھو گلاس میں پانی ڈالو گے، ڈالتے چلے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ گلاس بھر جائے گا اور پھر اس میں سے پانی گرنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. پھر میں یہ کرتی ہوں جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ادھر آئی ٹاک ٹو مائی ہسبینڈ یا اپنے بیسٹ فرینڈ سے جو بھی ہوا ہے وہ ساری اس کو اسٹوری بتاتی ہوں، تو دین آئی فیل بیٹر. آسم. اب مجھے یہ بتائیے کہ کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج بن رہا ہے کولزون. او، یہ تو وہ پیزا کی بہن ہے. یس بالکل، ٹرنڈ اوور پیزا. صحیح. تو یہ ٹنگ کی بھی آواز ہے، یہ ہو کیا رہا ہے پیچھے؟ ہاں، بیسکلی میرے پاس آج ٹائم کم تھا ڈو کے لیے، تو ایک یہ ہیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے اور آپ نے کولزون یا کوئی بھی بیک چیز بنانی ہے جس کے لیے آپ کو ڈو کی پروف ہونے کا ٹائم آپ کو پتہ 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 3 گھنٹے، تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے اتنا ٹائم تو آپ اوون کو بالکل اس کا جو کم ٹیمپریچر ہوتا ہے 100. یہ ذرا لا کے دکھا دیں گے. ہاں یہ دیکھیں نا اوون کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ویورز، یہ دیکھیں زیادہ گرم تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل نارمل ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہاں نارمل ہے. میں نے کہا کہ ہاتھ نہ جلا لینا اپنا. اچھا، یہ میں نے اس کو آئلنگ کر کے اس کی تو 100 ڈگریز پہ رکھتی ہے اس کو، تو اس کی پروفنگ سپیڈ اپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جلدی اس کا جو سٹنگ والا پیریڈ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ڈو کیسے بنائی ہم نے؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو ہم واپس رکھ دیں گے. اوکے، سب سے پہلے ڈو کے لیے آپ کو چاہیے میدا 2 کپ، نمک 1 چائے کا چمچ، چینی 2 چائے کے چمچ، خمیر 2 چائے کے چمچ. انسٹنٹ یوز ہم یوز کریں اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. پانی 2 سے 3 کھانے کے چمچ اور تیل 3 کھانے کے چمچ. سب سے پہلے آپ نے ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لینا ہے، پھر آپ نے اس میں پانی کو گرم کر کے لیوک وارم واٹر ڈال دینا ہے، تیل ڈال کے، دودھ ڈال کے اچھے سے اس کو نیڈ کر لیں. نیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پروف کرنے کے لیے رکھ دینا ہے 2 آورس کے لیے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا اسپیڈ اپ کرنا ہے تو آپ اس کو اوون یا مائکرو ویو میں رکھ دیں. یہ ہو گئی آپ کی ڈو کی ریسیپی. اب ہم کولزون کی فلنگ میں آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں.
کافی ڈفرینٹ فلنگز ہوتی ہیں. صرف پیپرونی چیز اور پیزا ساس کی بھی ہوتی ہے, بٹ آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ ساس, پیری پیری اور پیزا ساس کے ساتھ فلنگ. امیزنگ. اور اس کے اندر ہم ویسے کیا ڈال رہے ہیں چیزیں؟ ویسے ہم چیز, چکن, آلیوز, کیپسیکم. میں اس کی ریسیپی بتا دیتی ہوں. مرغ کا گوشت بون لیس آدھا کلو, تیل 2 کھانے کے چمچ, مکھن 4 کھانے کے چمچ, میدا 4 کھانے کے چمچ, پیزا ساس 2 کھانے کے چمچ, پیری پیری ساس 2 کھانے کے چمچ, دودھ آدھا لیٹر, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ 2 چائے کے چمچ, اوریگانو 2 چائے کے چمچ, کارن 1 ٹن, زیتون 3 کھانے کے چمچ, پیاز 3 کھانے کے چمچ اور پیزا چیز 1 کپ. سب سے پہلے جو وائٹ ساس ہے اس کا بتا دیتی ہوں. بٹر میلٹ کریں, میلٹ ہو جائے تو اس میں آپ میدا ڈال دیں, اس کو تب تک پکائیں جب تک اس کی فریگرنس آ جائے, ببل اپ ہو جائے. پھر اس میں آپ دودھ اور اوریگانو ڈال کے اس کو اچھے سے جب تک تھکن ہو جائے پکنے رکھتے ہیں, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. چکن کو آپ نے باقی اسپائسز کے ساتھ میرینیٹ کر کے اس کو گرل کر لینا ہے ہلکے سے آئل میں. چکن کو پھر آپ شریڈ کر لیں یا کیوبس میں کٹ کر کے اس وائٹ ساس میں ڈال دیں. اس میں پیزا ساس اور پیری پیری ساس ڈال دیں. جو ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ نے بالکل ایسے چھوٹی سی کٹ کر کے, فائن کیوب کٹ کر کے وہ ایڈ کر دینی ہے. اس کو مکس کر لیں. کلزون کا جو آپ کی ڈو ہے اس کو آپ نے گول بیل کے ہاف جو پارٹ ہے آدھے سائڈ پہ, آدھا مون جو کہتے ہیں, ہاف مون, اس پہ آپ نے اپنی جو فلنگ ہے وہ لیئر کرنی ہے. چیز اسپرنکل کریں گے, اس کو اوپر سے کلوز کر کے ایجز اس کے سیل کر کے آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے 180 ڈگریز پہ فار اراؤنڈ 20 to 25 منٹس. امیزنگ. تو یہ ہم آپ کو دکھائیں گے جی رائٹ اراؤنڈ دی اینڈ آف دا شو کہ اس کی لک کیا بنتی ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اوکے, سو کلزون بھی بنانا آپ کو سکھا رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز تو اس وقت یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہم اپنے غصے کو کیسے قابو کریں گے, کیسے کنٹرول کریں گے اس ایک چیز کو جو لٹرلی گھر بنانے یا برباد کرنے میں بھی بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے, وہ ہے غصہ اور برداشت. سو تصدق گیلانی صاحب سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا, اب تصدق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, آپ ٹی وی اینڈ میڈیا اینالسٹ بھی ہیں, اسپیکر اینڈ ماڈریٹر ایٹ مینی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فورمز, سینئر بزنس لیڈر ہیں جن کا 25 سال کا مینجمنٹ ایکسپیرینس ہے اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز, بورڈ ممبر بھی رہ چکے ہیں ویریس ڈفرینٹ بورڈس پہ. اینڈ بیسکلی آپ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو سر پھر ہم نے سوچا کہ جو آپ ٹی وی پہ اور ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ بھی کر لیں. سب سے پہلے غصہ اور برداشت, ان پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان دونوں الفاظ پہ؟ پہلے غصے پہ بات کرتے ہیں, برداشت پہ بات کرتے ہیں. بیسیکلی میرے خیال میں ایموشنس ہیں جن میں سے ایک غصہ بھی ہے, لیکن ہم تھوڑی سی نئی بات یہ کر لیں کہ دیکھیں شور بہت ہے, نوائس جو ہے نا ہمارے معاشرے میں دنیا میں بڑھ گیا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا اور اس میں ہونے والے جو ایونٹ انسیڈنٹس جس اسپیڈ سے براڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس نے لوگوں کو کہیں زیادہ کنفیوز کر دیا. یعنی میں مقصد یہ کہنے کہ آج کا چیلنج پہلے کے چیلنجز سے بہت مختلف اور بڑا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نا کنفیوز کرنا چاہیں, وہ سیلز میں ایک ٹرم ہے کہتے ہیں کنونس ہم اور کنفیوز ہم, رائٹ. سو کسی کو کنفیوز کرنا چاہیں نا تو آپ اس کو سوچنے کا وقت نہیں دیں, رائٹ. اتنا بمبارڈ ود دی انفارمیشن, اتنی انفارمیشن دیں, اتنی باتیں کریں کہ بندے کو سوچنے کا وقت نہ ملے. تو یہ جو ایلیمنٹ آیا ہے ہمارے معاشرے میں, اس نے ہم سب کو کنفیوز کیا ہے. ہم فوکس, ہمارا کنفیوز ہونے سے کیا ہوتا ہے, آپ کا فوکس کم ہوتا ہے, اور اس سے یہ ہوا ہے کہ جو عدم برداشت ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. ہم ظاہر سنتے نہیں ہیں, لسننگ نہیں ہے, تو اس وجہ سے عدم برداشت بڑی. اب ہم میں سے ہر بندہ بولنا چاہتا ہے, ہم میں سے ہر بندہ بات کرنا چاہتا ہے, اور میرا خیال سننا زیادہ آسان ہے لیکن بڑا مشکل بنا دیا ہم نے. آپ کسی سے بات کریں تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جو چل رہا ہے اس حساب سے اپنا حصہ ضرور ڈالے, بس یہ نہیں ہوتا کہ وہ
ایکٹیولی اس کو لسن کرے, اس کو سمجھے اور اس میں سے اس ڈسکشن کو یا اس موضوع کو یا اس ٹاسک کو آگے لے کے چلے. تو ان ساری چیزوں نے میرے خیال عدم برداشت بڑھائی ہے ہمارے اندر, ٹالرنس انٹالرنس بڑھی ہے, اور کرتے کرتے آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر دوسرے کونے روڈ پہ جا رہے ہوں, بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ, اگر آپ کا 15 یا 20 منٹ کا رستہ ہے, چاہے موٹر بائک پہ ہوں, گاڑی پہ ہوں, پیدل ہوں, کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی لڑائی نہ دیکھیں روڈ پہ. کوئی نہ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کے یا کوئی بائک سے اتر کے جا رہا ہے, کوئی رکشے والے کو گالیاں نکال رہا ہے, تو رکشے والا جو ہے وہ گاڑی والے کو مطلب روڈ ریج کو ہی آپ دیکھ لیں. اور دیکھیں نا, سفر تو ہم سب نے کرنا ہے, چاہے ہم نے اپنے دفتر جانا ہے یا اسکول جانا ہے بچوں نے, یا کسی آؤٹنگ پہ جانا ہے, فیملی کو ملنا ہے, سفر تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. اور وہ ہمارا جو ٹریولنگ والا سفر ہے وہ سفرنگ میں بن جاتا ہے, کنورٹ ہو جاتا ہے. سو ٹرو. اچھا, اس میں نا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے نکمے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں. جو نکمے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں. ہماری روڈز پہ آپ دیکھیں, میں تو بہت نکمی ہوں. ہاں, ہماری روڈز پہ آپ دیکھیں ہر بندہ, نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کیا, لیکن جتنے آپ ہماری روڈز پہ دیکھیں ہر بندہ بھاگ رہا ہے, ہر بندے کو پہنچنے کی جلدی ہے, اور اس پہنچنے کی جلدی کے بعد اس نے کرنا کیا ہے, نو بڈی تھنکس اباؤٹ. اچھا, ہمارے قوم کا ایک مزاج یہ ہے, جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہم تھوڑے سے اگریسو ہیں بائی نیچر. اب دیکھیں روڈ تو چھوڑیں, ایسے چھوٹی موٹی ڈسکشن پہ لوگ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. اچھا, دوسری قوموں میں نا دھمکی دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. It's really something جس کو آپ you threaten someone جب آپ نے پھر فیصلہ کر لیا کہ آپ اگلے کے ساتھ کچھ کرنے والے ہیں. اور بہت ہی الٹیمیٹ اسٹیج پہ ہمارے ہاں تو مطلب تھریٹ کرنے کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ پولیس کیس ہو جاتا ہے, آپ اریسٹ ہو جاتے ہیں انٹینٹ ٹو ہارم. تو ہمارے یہاں نا وہ, اور خاص طور پہ وہ سوکھی دھمکیاں بھی ہوتی ہیں, ایگریشن بہت ہے, گوشت خور ہم لوگ زیادہ ہیں دیکھا جائے تو. غصہ جو ہے نا وہ آپ کو سڑکوں پہ بکھرا نظر آتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اب ایک بندہ اگر ترتیب سے چل رہا ہو نا, میں اس بات کو اگر لنک کروں جو ہم نے پہلے بات کی نوائز سے, یہ نوائز ہے. آپ اگر ترتیب سے چل رہے ہیں, اپنی لین میں چل رہے ہیں, اور آپ کو اوورٹیک کرنی ہے, ایک لین خالی ہے, آپ اوورٹیک کریں گے, چلے جائیں گے, تو کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو جلدی ہے اور آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی کہیں سے نکلنے کی, اور ہر بندہ جلدی میں ہے, اور اس نے پورا ایک جو ہے نا وہ کنفیوژن کریٹ کر دی ہے, ایک نوائز کریٹ کر دیا, ایک پولوشن کریٹ کر دیا روڈ پہ بھی, تو وہ یہاں پہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سٹریس آپ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب یہ مس ہو گیا تو کیا ہوگا. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس سارے جو بھی آپ کے پاس سٹریس آتا ہے نا, ہر بندے کا اظہار کا ایک طریقہ ہے. کوئی اس کو اپنے انداز میں کہتے ہیں, اکثر لوگ ہمارے ایگریشن میں, غصے میں, بدتمیزی میں اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے دوسرا واقعی کوئی ایمرجنسی ہو, پیچھے مریض بیٹھا ہو, اس کو لے کے جا رہا ہو. ویسے ایسے انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے, لیکن جلدی میں لوگ. تو کسی دوسرے کا احساس کرنا یا زیوم کرنا, چلو یہ غلطی کر رہا, ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو, لیکن زیادہ لوگ نہ کریں. ہم گوئنگ فارورڈ لوگوں کو پازیٹیو میسیج دیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت, ذلت, زندگی, موت اور رزق. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی جس چیز کی اللہ نے گارنٹی دی ہے, سب سے زیادہ اس بارے میں ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سب سے زیادہ ہماری انزائٹی, پریشانی کی وجہ یہ ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ بھئی رزق میرا معاملہ ہے, کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. زندگی اور موت لوگ ڈرتے ہیں نا, مار نہ دے, میرے ہاتھ میں ہے, مجھے کوئی انسلٹ نہ کر دے, بھئی میرے ہاتھ میں ہے. بھئی جو وقت آپ کا مقرر ہے وہ مقرر ہے. اب وہ آپ نے کسی کے ہاتھوں آپ نے جان اپنی خون گوانی ہے, انفارچونیٹلی, کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی ہارٹ اٹیک ہے, یا آپ نے رات کو سونا ہے اور جاگنا ہی نہیں, وہ ایک فرق بات ہے. لیکن جب آپ نے چلے ہی جانا ہے دنیا سے, کیا فرق پڑتا ہے کہ کس طرح سے جائیں. لیکن اس خوف میں, یہ جو انسیکیورٹی ہے نا, اس انسیکیورٹی, اس خوف میں مبتلا رہنا ہر وقت, میرا خیال ہے, میں تو آج آ رہا ہوں, آپ روز پروگرام کرتی ہیں, لیکن اس میں ضرور یہ کہیں کہ اس خوف سے نکل آؤ, کیونکہ یہ اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے. موت زندگی کی گارنٹی ہے, نہیں مار سکتا کوئی جب تک وہ لمحہ نہیں آئے. اور کب آپ کا ٹائم مکمل ہو جانا ہے, یا آپ نے کب اس دنیا میں آنا ہے, یہ پکی, یہ ایک ڈن ہے بات. اچھا, ایک چیز یہ ہوئی ہے اس میں جو ہم بات کریں, جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے سارے معاشرے میں کہ وہ سمجھتے ہیں جو ہماری 3 بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا کسی بھی ہیومن کی یا ایون اینیملز کی, وہ ہوتی ہیں شیلٹر, کچھ سر چھپانے کی جگہ ہو, ٹھیک ہے, لباس جسم ڈھانپنے کے لیے, اور کھانا خوراک اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. اچھا, یہ 3 چیزیں اگر آپ غور کریں تو یہ ہم نے اس کو اس قدر ہائی لائٹ, اتنا کمپلیکیٹڈ کر لیا ہے کہ اب گھر ہوگا اس کو دکھانا ضروری ہے,
وہ گھر چھوٹا سا ہو جس میں میں رہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو دکھانا ہے دیکھو میرا کتنا بڑا گھر ہے. اس گھر کے اندر ہو سکتا ہے میں اکیلا پھیر رہا ہوں، دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہوں، ڈزنٹ میٹر، میں نے شو آف کرنا ہے. تو جو بیسک نیڈ تھی اس کو ہم نے شو آف بنا دیا. کھانا سیلفی بنائیں گے، میں نے آج یہ کہا بھائی کیا فرق پڑتا ہے، لوگ خوش نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا مزاج ہم اس کو شو آف کرنا چاہتے ہیں. لباس جو جسم ڈھانپنے کی چیز تھی وہ ہم بتاتے ہیں کہ اس برانڈ کا ہے اور اتنے لاکھ روپے کا ہے. اچھا بھئی اب جب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ان 3 چیزوں میں کمپلیکیشن میں ڈال دیا ہے تو کسی سے گلہ مت کریں. میں اب چاہتا ہی ہوں کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کچھ کریں، ٹھیک ہے نا. خوراک کھانی ہے چٹنی سے گھر میں کھا لو بھائی، کوئی نہیں دیکھے گا، اس کی سیلفی مت بناؤ، چٹنی کوئی نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے. کپڑے پہننے صاف ستھرے کسی جگہ سے لے لو جہاں سے مناسب قیمت سے ملتے ہیں. ضروری نہیں ایک بہت بڑے برانڈ سے آپ نے جا کے آلموسٹ وہی اسی قسم کا سوٹ لینا ہے، صرف ایک اسٹرپ لگی ہوگی یہ فلاں برانڈ ہے، جوتا اینڈ ایوری تھنگ. تو اگر ہم اس سے نکل آئیں گے نا تو جو آپ اور ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی انزائٹی ختم ہو جائے گی. بھئی فرسٹریشن اسی چیز کی تو ہے، فلاں وہ اب ہمسائے کی بیوی کو ہمسائے نے ہیرے کا سیٹ لے دیا بھائی، لو جی وہ جو ایک ہیرے یا سونے کا سیٹ ہے وہ حلق میں ہی اٹک گیا اگلے کے، اور پھر سارے باقی جو محلے کی خواتین ہیں ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. I'm sorry اس قسم کے بھی مسائل ہوتے ہیں. فرینڈ سرکل میں ایک فرینڈ کو کوئی چیز مل جائے، کسی کے میاں نے یا پیرنٹس نے یا کسی نے لے دی ہو، سب کی زندگیاں عذاب ہو جاتی دوڑ لگ جاتی ہے. وہ بھی اس لیے بتاتی ہے کہ سارے سڑے، ہاں اور وہ بھی اس پہ ریئیکشن اس قسم کی دکھاتے ہیں کہ اس کو کیوں ملا. اچھا ہمیں پریشرز بھی تو ہم غیر ضروری ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. سو ٹرو. ہم نے دیکھا نا دوڑ لگا دی. اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوڑ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جب بھیجا تھا اس دنیا میں آپ کا ایک پورا پلان تیار تھا، ایک گٹھڑی تھی جس میں اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا پورا سامان تھا. یقین کریں نا اس گٹھڑی میں سے میں کوئی نکال سکتا ہوں نہ میری گٹھڑی میں سے آپ نکال سکتے ہیں. اچھا ہم نے کمپٹیشن خود کریٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم بے چین ہیں، بے آرام ہیں. اچھا دوسری اس سے بھی امپورٹنٹ بات، جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ خوش تو نہیں ہوگا بھائی، وہ آپ کو اور جیلسی، آپ کے لیے اور مشکلیں پیدا کرے گا. تو سیانے کہتے ہیں اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھیں. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے سر. بریک سے جب واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویورز اب کوئی ایسی ٹپس یا ٹرکس، جیسے کہ آبویسلی سر پبلک سیٹنگز میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کراؤڈز کے سامنے لیکچرز دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مذاق، کوئی نہ کوئی فضول بات، کوئی نہ کوئی تو اپسیٹ کرتا ہی ہوگا. تو وہ کیا کوپنگ میکنزمز ہیں ان لوگوں کو جن کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور جن لوگوں کے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ٹپس اور ٹرکس ہیں سر؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. تصدق کیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غصے سے اور اریٹیشن، ایجیٹیشن، انٹالرنس میں سے باہر نکالیں. اب دل تو سب کا چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے ہم ایسے کریں اور نکل جائیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب چھوٹے ہوتے تھے، ماں باپ کتنا کو ڈانٹ دیتے تھے، ذرا سی کھس کھس پھس پھس کرتے تھے، آنکھیں 2 آنسو نکلتے تھے اور ہم آگے بڑھ جاتے تھے، مطلب ہم لیٹ گو کر جاتے تھے. اب چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اور ہم سے درگزر نہیں کیا جاتا. کچھ تو باہر کے پریشرز ہیں، لیکن سر کچھ ایسے بھی تو چیزیں نا جو خود سیلف کریٹڈ ہے، ذہنی دباؤ، کچھ اس پہ بھی ہمیں بتائیں. دوست نہیں ہے، دوست نہیں ہے. ہم لوگ نا دوست بنانا ہم نے چھوڑ دیے ہیں. ہم نے مطلب کے تعلق بنانے شروع کر دیے. پالنے. ہاں مطلب کے تعلق، مجھے کسی سے غرض ہے، میں نے اس سے تعلق بنا لیا. ارے دوست وہ ہوتا ہے نا جو آپ کو، یہ جو آپ نے بات کی نا اوور تھنکنگ، اس سے نکال دیتا ہے. اس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دوست بنانے چھوڑ دیا. میں کوئی اس اوور تھنکنگ میں سے بریک دے کے نکالنے والا نہیں ہے. اچھا خود یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے فلاسفر کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یار اوور تھنکنگ نہ کریں، خیال دوسری سے تیسری دفعہ ذہن میں آئے گا تو وہ آپ کو انزائٹی کی طرف لے کے جائے گا، مت کریں بھائی. وہ نکل نہیں سکتا کیونکہ ہم اوور تھنکنگ کے عادی ہو چکے ہیں. جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جس لمحے میں ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم اس کے علاوہ ہر چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از وہ نہ اس کا سولوشن نکلتا ہے نہ اس کا نکلتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم اس کے سولوشن بڑے آسان ہیں. آسان یہ ہیں کہ لوگوں سے تعلق بنائیں، دل سے بنائیں.
اور آپ کے پاس کوئی ایسے دو چار آپ لوگ دل سے ہوں. تعلق بنائیں, آگے سے آپ کے ساتھ دل سے تعلق نہ بنائیں, آپ نے خود کہا یہ اس دنیا کا مطلب مسئلہ ہی ہو گئی ہے. یقین کریں یہ اس کا مسئلہ ہے. یعنی کہ موو آن, یہ Move نہیں on. کہ ایک ہی بندے کو گھڑتے رہیں کہ بھئی وہی اب جس طرح اگر میری کوئی فرینڈ ہے, میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ صرف میرے سے مطلب کے بیس کے اوپر تعلق رکھ رہی ہے, میں اس کے ساتھ دوستی برقرار رکھوں لیکن سارا دن اپنے میاں سے کڑکڑ کرتی رہوں کہ یار وہ میرے ساتھ بڑی بری, تو یہ تو اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا بلکہ اس کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ کچھ چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے بڑی ٹیلی پیتھی ایک بندے کے نا, میں سمجھتا ہوں پورا نظام قدرت کا نا میگنیٹزم پہ چلتا ہے. یہ کائنات پوری میگنیٹزم پہ چلتی ہے. ایک سورج ہے, اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں سیارے, گھوم رہے ہیں, گیلیکسیز ہیں, پورا سسٹم ہے نا. میرے خیال میں یہ انسانوں کے بیچ میں بھی ہے. اب ہم کرتے گئے, ہم آرٹیفیشل تھنکنگ کی طرف چلے گئے. بڑی زبردست وائب آتی ہے کسی کو دیکھ کے کہ نہیں یہ اس سے کمفرٹیبل ہو رہے ہیں آپ. دوست وہی ہوتے ہیں نا جو بچپن سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا کوئی غرض نہ ہو, جو آپ سے کچھ نہ چاہتا ہو, آپ اس سے کچھ نہ چاہتے ہیں, آپ ملیں بس بیٹھے رہیں, گپ شپ لگاتے رہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلق بناتے ہی ضرورت کی بنیاد پہ ایک ہیں. ورڈ ہے ایجنڈا, ایگزیکٹلی ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے. تو پھر اس کو بھگتیں. اگر ایجنڈا ہے تو اس کو بھگتیں. اور اگر آپ کسی سے اس نیت سے دوستی کر رہے ہیں تو کیا وہ آپ سے کسی اور نیت سے نہیں دوستی کر رہا, وہ اپنا حساب کتاب پورا کرے گا, آپ اپنا حساب کتاب پورا کریں گے. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ دیکھیں آج کل تعلقات لوگوں کو کیا ہے, اللہ معافی دے توبہ استغفار, جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جب ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں ماں باپ اور وہ جائیداد نہیں آگے دے رہے ہوتے, اللہ معافی دے توبہ استغفار, ایسے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ مریں گے تو ہمیں کب چیزیں ملیں گی. اچھا یہ آپ نے نا بات کی اور وہ پھر کنیکٹ ہوگی, آپ دیکھیے گا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس دولت آ جائے, سارے یہی چاہتے ہیں نا, ساری دنیا دوڑ میں لگی ہے پیسہ آ جائے پیسہ. اچھا پھول تو آپ مانگتے ہیں, اس کے ساتھ بے تحاشا کانٹے بھی ہوتے ہیں. دولت جب آتی ہے تو ایسے فری میں نہیں آتی, اس کے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں اللہ کا نام ہے, دولت مت مانگیں. جتنی مجھے ضرورت ہے نا, میرے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے, مجھے اس کا شعور نہیں ہے کہ بھائی میرے پاس جو ہے مجھے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ اس کے ڈیزائن میں اتنا ہے. آپ یہ بات کریں, آپ نے بات کی دولت کی. دولت کیا ہوتی ہے, مطلب جس سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں فائنینشیل گین ہوگا یا گین ہوگا, اور اسی دولت سے ہم نے وابستہ کی ہوئی اپنی خوشی, اپنا سکھ, اپنا دکھ, اپنی صحت. ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں پیسے ہوں گے تو ہماری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں جیسے پتہ نہیں کوئی وہ ایک میجک بانڈ ہے. دولت اصل میں ہے کیا؟ اصل دولت تو یہ کہ آپ اور میں ابھی بیٹھ کے خود سانس لے رہے ہیں. ابھی کچھ سال جو کووڈ کے گزرے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں کلیم کر سکتے تھے ہم خود سانس لے رہے ہیں, کیونکہ وہ وینٹیلیٹرز پہ آ گئے تھے اور وہ پھر اپنی جان بھی گوا گئے. یہ پیر جن سے آپ چل کے سیٹ پہ آئے, یہ پیر جس سے میں کھڑے ہو کے سب سے پورا ہم شو وغیرہ شروع کیا, کان, ہاتھ, اپنے جسم کے ہر حصے کا ہی اگر شکریہ ادا کر دیں تو دولت ہی دولت ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. بیسیکلی یہ سارے کا نچوڑ نکالے نا, وہ ہے ناشکری. جو ہے اس پہ خوش نہیں رہنا, جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے بائی ڈیزائن, یہی ہے, اس میں یہ تمہارے لیے ضروری ہے, اسی میں تمہاری خوشی ہے, اسی میں تلاش کرو. اچھا اس پہ ہم خوش نہیں ہیں. جب آپ ناشکرے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ذہنی سکون تو مل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اچھا دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہمیں اس وقت الحمدللہ ہم اچھی صحت میں ہیں, جیسے آپ نے بات کی, وہ ایک بندہ تھا کہتے ہیں, وہ آیا ایک سادھو کے پاس, اس نے کہا جی میں نا میرا سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا, میرا کاروبار تباہ ہو گیا, میں سڑک پہ آ گیا, تو میں مرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ٹھیک ہے ادھر بیٹھو اور میں تمہیں ایک چیز کہتا ہوں, یہ اس ناک پہ اور منہ پہ ہاتھ رکھو, اور جب تک میں نہ کہوں نا تم نے سانس نہیں لینی. اور جب اس نے رکھا ہاتھ کو 2-4-5 منٹ میں تو اس کا منہ سرخ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو سادھو نے سے کہا اچھا اب اس کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اب سے. اس نے کہا اب سانس لو. کہتا ہے وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے پہلی سانس لی نا تو مجھے احساس ہوا کہ یار مجھے صرف جینا ہے, ہم زندہ ہیں, سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کتنی سانسیں لے کے چھوڑ دیتے ہیں. کبھی شکر ادا کیا ہم نے؟ آپ نے خود کہا کسی بزرگ کو آپ تنہا کر دیں ویسے ہی مر جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں کووڈ میں ہم نے بڑے لوگ نا بڑی غلطیاں کرتے ہیں. کووڈ میں ہم نے کہا جی جس کو کووڈ ہو گیا, اب وہ کوئی چھوت بیماری تو نہیں کہ آپ کو ہاتھ لگایا تو کووڈ ہو جائے گا. مطلب جرم کا ایک ویٹ تھا, وہ ایک خاص فاصلے تک آپ چھینکتے تھے, وہ جا کے آپ پہ پیک کرتا تھا. اس دنیا سے گزر گئے کیونکہ اکیلے رہ کے ڈر کے, وہ بیماری نے ان کو نہیں مارا جتنا اس خوف نے مارا. تو آپ بزرگ کو تنہا کر دیں, خدا نہ خواستہ مر جائے گا. بھئی زکام کھانسی میں بھی اگر آپ میں جینے کی امنگ نہیں ہے نا
تو آپ کے جسم کے خلیے بھی لڑنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ زکام سے بھی مر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو وانٹ ٹو لیو. بالکل صحیح. جینے کی کوئی امنگ, کوئی خواہش تو ہو. بزرگوں کے پاس کیا ہے, ہم ہی ہے نا, مطلب ان کے گرینڈ چلڈرن, ان کے بچے, ان کے رشتہ دار, یہ وہ. آپ بزرگ اس سٹیج پہ آپ ہوتے ہیں جب آپ کے پھر سارے تعلقات بن چکے ہوتے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار, کوئی بیٹھ جائے, ہوتا بیٹھ جائے, اور بیماری میں بند کر دیا, ہسپتالوں کے کمروں میں آئسولیٹ کر دیا, اور عجیب. نہیں جی, گھروں کے اندر ایسے روٹی پھینکتے تھے اندر. کم آن گائے, مطلب دیکھیں نا, یہ اتنی بڑی دنیا نے اتنا بڑا ایک ایس او پی بنایا, ذرا کامن سینس سے نہیں سوچا یہ بڈھا ویسے ہی مر جائے گا. ہاں, انٹل انلیس کے باقی ان سے جان چھڑانے کا پلان ہو آپ کا, انفارچونیٹلی. تو بات یہ ہے کہ آپ سینسیبل کامن سینس سے چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم سب سے زیادہ ہماری چیز جو مسنگ ہے وہ ہے ایک دوسرے سے تعلق, ایک دوسرے سے بیٹھنا. کمیونیکیشن ہماری ختم ہو گئی ہے آلموسٹ. میں بتا رہا ہوں نا, سوشل میڈیا ٹک 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 چیزیں آ رہی ہیں, ہم ٹک 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 بھیجے جا رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کس پہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کون مجھے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے, کیونکہ وہ بریک ختم ہو گئی ہے. اچھا, اب آپ کو بریک چاہیے. اب میں نا ایک بات کر رہا تھا, ایک دوست میرے, ان کو ہو گیا کینسر ڈائگنوز ہوا, تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کے نا آپ کی ول پاور آپ کو ون کرائے گی. اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور بالکل مطلب اچھا خاصا تھا, بالکل پیلا پڑا ہوا اور برا حال. کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا کینسر کی آخری سٹیج ہے. اس بندے نے کہا میں حلفیہ کہتا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچ ہے. تو اچھا, تو اب تو اس نے کہا ایسے کرو, اب تو تم نے ویسے بھی ایسے معاملات اپنے گاؤں کب گئے تھے لاسٹ ٹائم؟ اس نے کہا 20 سال پہلے. اچھا, ایسے پیسے والا تھا. اس نے کہا تم ایسے کرو نا, چند دن اپنے گاؤں گزار کے آؤ, لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں, پیسہ ہے, چھوٹا سا ان کی ہیلپ کر دو. یقین کریں, وہ کہتا ہے وہ بندہ گیا 15-20 دن کے بعد واپس آیا, اس کا رنگ گھوما پھرا ہوا تھا, بالکل فریش لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایسے ہی دوستوں میں جا کے بیٹھا ہوں, کچھ نہیں کیا, کسی کی نالی پکی کرا دی, کسی کا چھوٹا سا مسئلہ حل کر دیا. آپ یقین کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندہ کرتی ہیں. ہم ان سے دور, ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جو زندگی ہے اس سے دور ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ آج کی ڈسکشن سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اپنے اوپر فالتو بوجھ نہ ڈالیں. ہم نے تو بچوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا, بھائی تم نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ دیکھو فلاں کا بچہ اس نے کیا کر لیا. اور اللہ کے بندے, تم نے اتنا بوجھ ڈال لیا اپنے بچے پہ. چائلڈ لیبر کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے. اس کو تو کوئی کمپٹیشن, اس کی ایک اللہ نے نیچرل ٹیلنٹ دیا تھا, وہ اس طرف جاتا تو دی موسٹ سکسیسفل پرسن بنتا. ہم نے ماں باپ نے, تو ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی ہیں اب یہ ساری غلطیوں سے. نمبر 1, ہم نے کمپٹیشن سے کسی طرح نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آس پاس چند ایسے لوگ رکھنے ہیں جن سے آپ کا کوئی غرض نہ ہو. ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ مایوسی لے کے آتی ہے. میرے خیال میں یہ ریسیپروکل ہیں. جتنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اتنی انہیپینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دولت, پیسہ, روپیہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, کیونکہ ہم خوش ہوں. ایسے ہی ہے نا. اچھا, وہ خوشی کہاں گئی اس میں سے؟ تو آپ بھائی ایسے خوش ہیں تو ویسے خوش رہ لیں. اچھا, سو ناؤ ٹیل می کہ اگر فار ایگزامپل انسان کو امیجیٹلی غصہ آئے, دیکھیں یہ تھیوریٹکلی سر بہت پیاری باتیں ہیں, موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی پیاری باتیں ہیں, لیکن میں ہوں جگن کاظم, مجھے چڑھا ہے بہت زیادہ غصہ. آپ نے کوئی ایسی بات کی, اب ہم آن ایئر ہیں, ہم آن اسکرین ہیں, آپ نے کوئی بات کی, مجھے بہت غصہ چڑھ گیا, میں آگ بگولا ہو گئی. میں اس کو کنٹرول کیسے کروں کہ بریک آئے اور پھر میں آپ کو علیحدہ سے کہوں بہت سارا 1 سیکنڈ باہر چل کے ایک بات کر سکتے ہیں, پھر میں آپ سے بات کلیئر کروں. اور اس ٹائم, اور مطلب وہ جو ایک 5 یا 10 منٹ کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا, وہ گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا کریں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں, وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے چڑھتا ہے بہت غصہ, مجھے پتہ ہے یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں, سر میں کروں کیا؟ کوپنگ میکنزم بتائیں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ غصے کی ڈیوریشن جو ہے نا جنرلی وہ ہوتی ہے 10 سے 12 منٹ. اس 10 سے 12 منٹ میں انسان, وہ کہتے ہیں 5 روپے کی ڈسکشن کرتے کرتے اگر اس نے وہ آرگیومنٹ بڑھتے گئے, وہ کہیں پتہ نہیں دھمکیوں میں, اور جس میں وہ ہو سکتا ہے قتل کر دیں 12 منٹ میں. ٹھیک ہے, جیلوں میں آپ جائیں نا, ایسے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے, کاش میں نہ کرتا. اچھا, سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے, آپ نے دیکھا ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے. اب تو بزرگوں کے سے ہم کہتے ہیں نا یہ فوک وزڈم ان کی ہم یوز ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں بیوقوف ہے. وہ یہ کرتے تھے, غصہ آتا تھا, ایک کو کہتے تھے چل تو ادھر, انہوں نے کہا چل تو ادھر. اچھا, یہ بریک جب آپ دیتے ہیں نا, پراں کر دینا, ایگزیکٹلی یہ بریک آپ دیتے ہیں نا, تو بریک میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس آرگیومنٹ سے نکلتا ہے, اس سچویشن, اس کیفیت سے نکلتا ہے, اور اس کے بعد اس کا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سمجھتا ہے اچھا یار یہ میں غلط کہہ رہا تھا, میں یہ غلط کہہ رہا اور تھا. آپ دیکھیں ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے, کہتا ہے غصہ چڑھا ہے, کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ. وہ جو ایک موومنٹ ہوتی ہے نا, بیٹھ کے سیٹل ہو جانا, اس سے تھوڑا سا آپ کا پارا لو ہو جاتا ہے. اچھا, آپ بیٹھے ہوئے اور آلریڈی آپ لڑ رہے ہیں,
2 منٹ کے لیے کہیں پرے ہو کے جا کے لیٹ جائیں. اچھا اگر وہ بھی نہیں آپ سے ہوتا تو دین واک اوے, اور واک اوے ہی تو سب سے ضروری چیز ہے. بٹ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اگر واک اوے کر رہے ہیں تو پیچھے جو جس سے جدھر جھگڑا ہو رہا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے نہ آئیں, دونوں پرے ہو جائیں. اور یہ اسپیشلی ہسبینڈز اینڈ وائفز کو میں ریکویسٹ کروں گی, 90% جو پہلے سال میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بگڑتی اس لیے کیونکہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی سائڈ پہ, اور اگلا جا رہا ہے تو وہ اس کے ادھر ہو رہا ہے, کھینچا تانی میں بیڑا تر جاتا ہے. اچھا یہ جو نا یہ آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں یہ آخر نا اٹیلین میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا فیملی سسٹم. میں کہ کیوں؟ اس نے کہا یار اتنے مسائل ہو گئے ہیں وہاں پہ, آپ اٹیلین یعنی یورپین نے سوچا کہ ہم فیملی سسٹم کو اور اٹیلین ہماری طرح کے ہوتے ہیں, ان کا بھی پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوتے تھے. یہ تو اگلی جو یہ پچھلی 2 جنریشنز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. اچھا ہم اتنے شوقین ہیں, اور یہ سارے نئے بچوں کو میں کہہ رہا ہوں, ہم اتنے شوقین, ہم کہتے ہیں شادی ہو علیحدہ ہو کے رہ جائیں. بے شک رہو بھائی, لیکن ان سے کنیکٹڈ رہو. بیوی کہتی ہے تم اس کے اپنے ماں باپ سے بس زیادہ نہ ملو, شوہر بھی شاید یہی بات کہتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شادی کرنے کا مقصد فیملی سسٹمز کو بریک کرنا نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب آپ کے بیچ میں کوئی اگر صلح کرانے والا نہیں ہوگا نا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہو, میں کہتا ہوں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا. اس سے بری بات کیا ہے؟ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے, دونوں ہوش میں نہیں ہیں اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں. بٹ سر آپ یہ دیکھیں, نیا کپل شادی وٹ ایور وہ رہ رہے ہیں, وہ اپنے اینڈ پہ بڑے خوش ہیں. بائی دا وے ماں باپ کے لیے اس عمر پہ جب بچے نکل جاتے ہیں نا, بڑا آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آگے انہی لوگوں کے بچے ہوتے ہیں, پھر انہی کو پالنے پڑتے ہیں. تو یہ مت سوچے کہ گرینڈ چلڈرن کا خیال رکھنا کوئی بڑا آسان کام ہے. یہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ نانا نانی دادا دادی تو کر ہی لیں گے. ایکسکیوز می, آپ نے بچے پیدا کیے ہیں, ان کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے ماں باپ یا آپ کے شوہر کے ماں باپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ ایک احسان ہے, کیونکہ وہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. ایک تو یہ کلیئرٹی لینا. اور اگر آپ لوگ ساتھ رہ رہے ہیں تو خود سوچیں, میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے, زیادہ بگڑ رہی ہے, گھر کے بڑے انوالو ہو جائیں گے, اس مسئلے کو حل کرا دیں گے. دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہیں, کہیں جانا ہے, آپ بچوں کو ادھر چھوڑ کے جا سکتے ہیں, آپ کو میڈز اور اسٹاف نہیں رکھنا پڑتا. سیکیورٹی آپ میڈ رکھتے اور ہیں. فائنینشلی دیکھیں پیسے کتنے بچ جاتے ہیں. پہلی شادی کے سالوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہی پیسے ہوتا ہے, کیونکہ سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں میاں بیوی. بالکل صحیح ہے. اکنامک پریشر, اس کے بعد دیکھیں نا ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے نا, آپ بے شک کسی بندے کو بہت قریب سے جانتے ہو, آپ یقین کریں اسے سمجھنا تب شروع کرتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اس سے پہلے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کسی کو. اب رہنے کے دوران آپ نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, اور وہ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ اگر وہ خراب ہو جائے شروع سے ہی, اور آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا نہ, بیٹا اس کو چپ کرنا ہے. وہ اشفاق احمد کہتے تھے نا کہ مرد کو اللہ نے 2 کان دیے ہیں, ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو. ٹھیک ہے, سمجھداری. اور عورت کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اس کے اوپر یہ پروپرٹے بھی دیے ہیں کہ اس کو کبھی کبھی بند بھی کر لو, کیونکہ ہر چیز کا نوٹس لیں گے تو ایسے ہوگا نہیں. تو کہیں سمجھانے والا ہو نا کہ یہ نہ کرو. So let's conclude our conversation. Your message to the viewers. My message to the viewer is کہ جی آپ بیسیکلی سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ کریں, اپنی ایبیلٹیز کو پہچانیں, اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں جو آپ جیسے ہیں, اور جسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں, وہ آپ جیسے ان کی رسپیکٹ کریں. ہم کسی کی عزت نہیں کرتے, ہمارا مسئلہ یہ ہے. ایک دوسرے کی عزت کریں گے, یہاں سے کوالیفائی ہوگا کہ آپ کے تعلقات میں آسانیاں پیدا ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, جس ماحول میں, جس جگہ پہ, جن وسائل کے ساتھ اب اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, رکھا ہے, اس پہ مطمئن ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایفرٹ چھوڑ دیں, آپ محنت نہ کریں. محنت, لیس الانسان الا ما سعی. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا سوائے صحیح کے, کوشش کے. کوشش نہیں چھوڑنی, لیکن اطمینان, قناعت, اس پہ مطمئن رہنا, اس میں خوشیاں تلاش کرنا, یہ شروع کر دیں. اپنے دوست بنائیں, ایک دوسرے سے صرف اس لیے تعلق نہ رکھیں کہ وہ آپ کے کام آئے گا. خدا کی قسم وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. جب آپ کو ضرورت ہوگی اللہ کام آتا ہے, وہ ہے جس سے ایکسپیکٹیشنز باندھیں, اور آپ یقین کریں آپ بھی مطمئن ہوں گے, یہ آپ کے ساتھ والے آپ کی فیملی بھی مطمئن ہوگی, اور آہستہ آہستہ اس معاشرے میں اطمینان آئے گا, اور یہ ہم جو کہہ رہے تھے نوائز کم ہو جائے گا انشاءاللہ. Thank you so much, sir. I've always been a fan. I'm an even bigger fan now. God bless you, sir. بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے وہ باتیں کی ہیں جو آج کل کے جو ہم سے جو ینگر والے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا, مختلف بات کرتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑ دو, نکل جاؤ, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. مجھے خوف اس بات سے آتا ہے کہ جیسے کہ ایک زمانے میں کہتے تھے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے, آپ ضرور سگریٹ پئیں. یاد ہے ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے تھے ایک زمانے میں, بہت ہمارے اماں ابا کے زمانے میں جب وہ یہ ہوا. بعد میں کچھ ہی سالوں کے بعد احساس ہوا کہ آیا ہے یہ تو بہت غلط ہو گیا. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ آیا ہے بہت غلط ہو گیا,
से हम आपको बचा लें और आपकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए, उस सुकून के बायस आपके अंदर टॉलरेंस, बर्दाश्त भी आ जाएगी, आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा और ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। एक से दूसरी सांस का नहीं पता, लेकिन जितनी सांसें हैं उनको सुकून से ले लें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली है जो सब सूफ़ी कलाम पेश करते हैं मिल के। आइए इनको वेलकम करते हैं। दे आर ब्रिलियंट एंड अपकमिंग टैलेंट, जिनके मैं अगर कहूँ कि कीप एन आई आउट फॉर देम तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ हैं सिद्रा कलंदरी एंड तैयबा कलंदरी, दोनों बहनें हैं और ये कलाम पेश करती हैं। देन वी हैव रांझा सिंह जो फादर हैं इनके ढोलक पे, शहनाज बीबी जो वालिदा हैं इनकी। देन वी हैव नबीला कौसर, सौदागर अली हारमोनियम पे एंड अख्तर अली ऑन द चपटी। हाँ जी, तो ये आज हमारे साथ हैं और साथ साथ कलाम भी पेश करेंगे। और अब जिस पर्सनालिटी से मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है व्यूअर्स, मैं क्या उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। इतना प्यारा इंसान कोई दुनिया में हो भी सकता है, ये इनसे मिल के अक्सर लोग कहते हैं, पहली मुलाकात के बाद भी और 50वीं मुलाकात के बाद भी। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत दिल रखने वाली लड़की जिसने मीडिया में ऑलमोस्ट हर कैपेसिटी में काम किया, एज एन एक्टर, देन एज आई मीन व्हेन शी वाज मॉडलिंग शी वाज वन ऑफ द टॉप मॉडल्स। हर दूसरे कमर्शियल में हम इनका चेहरा देखते थे। देन ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब एक इपिफनी हुई कि ज़िंदगी में इन दुनियावी चीज़ों से बढ़ के बहुत कुछ है, और उस एज और उस स्टेज पे आई जब इंसान अपने करियर के पीक पे हो और फिर आप टर्न ले लेते हो, डाइवर्ट कर जाते हो और आप वो हर तरीका अपनी ज़िंदगी में ले आते हो, हर चीज़ अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हो जिससे आप अपने रब के करीब हो। कुछ तो समझ आ ही गई होगी, ऐसी ही एक प्यारी सी लड़की है दुनिया में, लेकिन एक ही है वो लड़की, और वो है आपकी मेरी हम सब की प्यारी उरूज नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड आई एम ओवरवेल्म्ड एज ऑलवेज। आपकी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि इंसान सोच रहा होता है कि वाकई मेरे बारे में बात कर रही है, साथ कोई और भी है। सो थैंक यू। आई लेटली जो मैंने जुगन एक चीज़ समझी और सीखी है वो ये है कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना, वो इसलिए क्योंकि वो बोल रहा होता है जो वो खुद होता है। तो सिमिलरली जितनी आपने तारीफ़ें मेरी की हैं, द क्रेडिट गोज़ टू यू। यू थिंक ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, इज़ द रीज़न यू थिंक अबाउट मी दिस वे। थैंक यू। हम अभी यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने कहा वो जैसे मैंने आपको पाया पहले दिन हम इनके घर पे मेरी इनसे मुलाकात हुई और वो कुछ एक रैंडम सी हुई और मुझे नहीं पता था कि मैं एक स्टार के घर जा रही हूँ। गई तो थोड़ी सी मैं कहा है स्टार उरूज नासिर, नाइस। अच्छा, तो एक तो वो हुआ। अच्छा, पहले क्योंकि आपकी अम्मी से मुलाकात हुई, बहन से, वो सब बाकी घर वालों से हुई, तो जब एंड में मैं हक्का बक्का रह गई, आप कहीं काम से वापस आ रहे थे। फिर उसके बाद व्हेन आई मेट यू मीडिया में ही, अब हम दोनों काम कर रहे हैं फील्ड में, वटेवर, वहाँ पे भी टाकरा हुआ, आपका रवैया एग्जैक्टली वही था, बल्कि उससे भी ज़्यादा वार्म था। फिर जब ज़िंदगी में एक चेंज आया, एक टर्न आया, उस वक्त भी आपका वही रवैया। छोटी सी बच्ची जब आपकी गोद में थी, आपकी बेटी, उस वक्त थोड़ा सा इंसान में तलखी आ जाती है, थोड़ा टेम्परामेंट अप डाउन हो जाता है, क्योंकि बच्चा, लाइफ चेंज होती है, थोड़ा सा बंदा मूडी। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारा टॉपिक भी एंगर यानी कि गुस्सा और टॉलरेंस के ऊपर था। एंड अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ यू। मैंने आपको कभी ऊपर नीचे नहीं जाते हुए देखा, इवन गुस्से में। क्या है, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, हमें भी वो दे दें। अच्छा जुगन, बचपन से लेके अब तक हमें ज़िंदगी में ये बताया जाता है कि सोच के बोलना है, मगर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि सोच के सोचना है। एंड आई थिंक नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट यू डू, आप गुस्से वाले हैं, आप प्यार वाले हैं, आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप खुश रहते हैं, आप हर वक्त कंप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ों का आगाज़ आपकी सोचों से होता है। सो व्हेन यू फर्स्ट गेट द अवेयरनेस
کہ آپ کی سوچیں ہی تو ہیں جو آپ کے رسپانسز کریٹ کریں گی, آپ کے عمل جو ہیں وہ اس کا تعین کریں گی. تو پھر جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے, یہ اویئرنیس آتی ہے, تو پھر آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دین اٹس اے لانگ جرنی, اینڈ آئی تھنک یہی جرنی جو ہے وہ خوبصورت جرنی میری زندگی میں رہا ہے. آپ نے کہا میری زندگی میں میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آئی, مگر یقین کرو کہ فرام مائی چائلڈہڈ ٹل ناؤ, اب جب کہ میں 40+ ہو گئی ہوں, تو جو چینجز آؤٹ سائڈ ورلڈ میں میری آئی ہیں, اگر یہ سوچوں کا رخ یا اگر سوچیں پازیٹیو نہ ہوتیں یا ان کو ایک سمت نہ ملتی, تو بہت سے ارتھ کوئکس آتے, بہت سے اپ سائڈ ڈاؤن ہوتی چیزیں. بٹ یہ اس رب کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے. بے شک. لیکن جو رستہ, جو پاتھ, جو آپ کی لائف کی جرنی ہے, آج آپ کی زبانی سننا چاہیں گے سارے, کیونکہ دوسروں کی زبانی اور دوسروں کی ورژنز آپ کی کہانی کی سب سن چکے ہیں. وہ آپ سمجھ رہے نا کہ کوئی کہتا ہے وہ, اور دیکھیں نا انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ انٹرویوز میں آپ کا ایگزامپل دے رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو میرا بڑا دل تھا کہ پہلے کے آپ کے انٹرویوز لوگوں نے دیکھے, اب کے دیکھے, بٹ میں چاہ رہی ہوں ہم ان کو کنیکٹ کر دیں ذرا اس جرنی کو. سو ہاؤ اینڈ فرام ویئر یو وانٹ می ٹو اسٹارٹ, بیکاز میری زندگی کا جو آغاز ہے وہ تو پروفیشنل کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو اٹ اسٹارٹیڈ لائک وین آئی واز 16. وہ ساری دنیا جانتی ہے. ہاں, اس کو اگر ہم ایلیمینیٹ کر دیں, کیونکہ موسٹلی لوگوں نے وہ سنا ہوا ہے کہ بچپنا کیسا گزرا. آئی واز اے سینسٹیو چائلڈ, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اے لاٹ فار مائی فیملی, ساری اسٹرگل. پھر اس میڈیا میں آئے, میڈیا میں آ کے جب میں مارننگ شو ہوسٹ کر رہی تھی بالکل آپ ہی کی طرح, تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے, تو دیٹ واز دا ٹائم جب میری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سوچ کا رخ تبدیل ہوا, اور سوچنا شروع کیا کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, وائی ایم آئی ہیئر. زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جو گو تھرو کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی فیزز اس کے ہوتے ہیں, اس کی تشہیر اپنے دوستوں تک تو کی جا سکتی ہے یا بتائی جا سکتی ہے, شیئر کیا جا سکتا ہے. بٹ یاد رکھو جگن کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ گو تھرو کر رہے ہوتے ہو, آپ اپنی زندگی کے ہیرو ہوتے ہو. سو یو نیور ٹیل دا بیڈ اسٹف اباؤٹ یور لائف, یو نیور ٹیل کہ میری کمیاں کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ اوائڈ کرتے ہیں, تو جب آپ اپنی زندگی کی بات کرتے ہو تو آپ کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ ہوتا ہے بلیم, اینڈ دیٹ ٹو آن ادرس, رائٹ. سو مجھے یہ لگتا تھا, یا میں نے آج سے 12-13 سال پہلے, دا کائنڈ آف لائف آئی واز لیونگ, آئی لیوڈ اے لائف. اپیرنٹلی تو آپ کو سب چیزیں بہت بہترین لگتی ہیں, اچھی لگتی ہیں, سب کچھ صحیح لگتا ہے, بٹ وہ شخص جو گو تھرو کر رہا ہوتا ہے یا ان فیزز سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا گو تھرو کر رہا ہے. اور میں نے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ریئلائز کیا کہ اگر اپنے آپ کو بیچارہ دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کی سٹوری سنانے کے لیے, کیونکہ میں تو ہیروئن ہوں نا اپنی زندگی کی کہانی کی, بتانے کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانی پڑیں گی, اور مجھے وہ ریالٹیز جو میں سمجھتی ہوں کہ ہیں, مجھے وہ بتانی پڑیں گی, اور اس میں کسی کی اچھائی نہیں ہوگی, اس میں لوگوں کی آپ کو نیگیٹیوٹیز یا ایسی چیزیں جو میرے پوائنٹ آف ویو سے میچ نہیں کرتی وہ بتانی پڑیں گی. سو آئی تھاٹ اینڈ آئی چوز ناٹ ٹو اسپیک. از دا ریزن کہ میری زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ویسے تو پتہ ہے کہ یہ ہوا, پھر یہ ہوا, اور پھر یہ ہوا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اندر کی سٹوری کیا تھی, کیونکہ میں نے بتائی نہیں, وہ دوسرے لوگوں کے ورژنس تھے. اینڈ آئی آنیسٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر دا ان سائڈ اسٹوریز, بٹ ہاں کچھ اوپن ریالٹی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کرونالوجیکلی اگر آپ مجھے لے جائیں فرام دیر ٹو ہیئر. دیکھیں میں جب اپنی بھی بات کرتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ تھے, میں تو ان کا نام بھی نہیں لیتی, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک تھنگس بیڈ اور انکمفرٹیبل فار ہم آئیدر. بٹ بیکاز یو آر اے پرسن جن کو لوگ جانتے ہیں میڈیا میں, تو وہ اپنی ورژنز بنائیں, کیا بہتر نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں میری زندگی کے جو ہر انسان کی زندگی کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں. میری زندگی کے اہم چیپٹرز جو ہیں ان میں جو مرکزی کردار ہے وہ ایک اس شخص کا ہے جو میری بیٹی کا باپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم, and he is a great human being and a great person, wonderful human being. ٹھیک ہے. And then there's an important and I would say alhamdulillah
a gift of Allah subhanahu wa ta'ala, the second chapter of my life, which is my present husband, which is Shiraz Chaudhary, jinse meri, he is my school fellow, by the way. So, yeah, he is my school fellow. ہم بچپن اسکول میں اکٹھے تھے اور جب یہ کرونا کے سارے معاملات ہوئے اور وہ ساری سچویشن ہوئی اس سے پچھلے تقریباً جگن 7-8 سالوں سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ آئی ایم لیونگ نارمل لائف, بٹ میں پچھلے 7-8 سالوں سے سیپریٹڈ زندگی گزار رہی تھی. وی ور سیپریٹڈ اینڈ بس یہ تھا کہ دنیا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا, اس لیے کیونکہ جب آپ اظہار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہائے بیچاری, ایون بچے بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ at that point in time till I met Shiraz I had no intention, and you know that you know about all that. I know because میں نے ایک دفعہ ادھر ہی پی ٹی وی میں میک اپ روم میں لے کے گئے, ہمارا جو ایک ذرا پرائیویٹ والا میک اپ روم ہے, دروازہ اس کا لاک کیا, سب کو کہا کوئی اندر نہیں آئے گا. میں نے کہا روج کیا کر رہی ہو اور کیا کرنا ہے آگے؟ نہیں کیا کر رہی ہوں, کیونکہ اس وقت تک مجھے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور میں کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر نہیں رہنا, دونوں نے کر لیا ہے فیصلہ, تو شی سیڈ بس چل رہی ہے تو چل رہی ہے, میں نے کون سی پھر شادی کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے. اور میں دیواروں میں میرا دل چاہ رہا تھا ٹکرے مارنے کا کہ بھائی یو ینگ, ساری زندگی پڑی ہے, اگر آپ نے نہیں رہنا دوسرے انسان کے ساتھ, اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا ایک چھت ایک یہ وہ سارے معاملات اگر نہیں ہے تو بہن خوش ہو جاؤ, زندگی خوشی سے گزار لو. اور مجھے یاد ہے جگن کے الفاظ تھے اس وقت کہ اتنی لمبی زندگی اکیلے نہیں گزرتی, اینڈ آئی واز لائک ڈونٹ وری, نہیں گزارنی چاہیے, گزر تو کچھ بھی جاتا ہے, گزارنی چاہیے, مشکل ہوتی ہے. اینی وے سو نہیں سوچا تھا جگن, اٹ واز ناٹ ان مائی ڈکشنری کہ ایسا کبھی, اللہ میاز پلان, بس یہ آپ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ سارا معاملہ ہوا. پھر 2.5 سال تقریباً 2.5 سال پہلے 2.5 سال پہلے جون میں ہماری ایک فرینڈ تھی, کرونا پیک پہ تھا, وی ور آل ہوم الون, ایوری بڈی واز ایٹ ہوم, اور ایک فرینڈ نے گروپ بنایا ہمارا ایک واٹس ایپ کے اوپر, اس میں سارے اسکول کے فرینڈس کو ڈال دیا, اور وہ باتیں ہوتی رہیں, مل رہے, عجیب عجیب سے کوئی ایوری بڈی واز, کسی کے بال اڑ گئے ہیں. جسٹ امیجن نا, آپ اپنے بچپن کے اسکول کے فرینڈس کو دیکھ رہے ہو آفٹر ہاؤ مینی ایئرس, 25 ایئرس. آپ وہی کی وہی ہے نا, سب کا وہ حال نہیں ہے نا, کیا پرانی تصویریں دکھاؤں, نہیں پرانی مختلف, میں آگے کچھ کہہ رہی ہوں, میں بچپن سے اب تھوڑی بہتر ہوں. ہاں وہاں پر آپ بچپن میں دیکھتے ہیں بہت چھوٹی سی تھی تو تھوڑی ڈب کی ڈبی سی تھی, وہ تو میں بھی ڈب کی ڈبی تھی, ہم ساری ڈب کی ڈبی تھے چھوٹے سے. تو اینی وے سو وہ ہماری وہاں پہ بات ہونا شروع ہوئی, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اینڈ وی فگرڈ اٹ آؤٹ, بات ہوئی. اینڈ دین a few friends, ہمارے کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا, میری کچھ بات ہوئی تو میں نے, شراز نے کچھ کہا, اینڈ آئی سیڈ اٹس ناٹ اباؤٹ ریئیکٹنگ ان لائف, اٹس اباؤٹ رسپونڈنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو ہمارے کچھ اور فرینڈس تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو شراز ہے نا, اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, یہ بات کی کھال کرتا ہے, بال کی کھال نکالتا ہے. بالکل بال کی کھال, میرے سگے بھائی سے شادی کر لی, میرے سگے بھائی سے, بالکل. اچھا اوکے, سو بال کی کھال نکالتا ہے, اور اس میں مطلب مت پڑھو. اچھا تو میں نے وہاں پر ایسی مذاق میں لکھ دیا کہ کیا ہے, کوئی توپ نہیں, مطلب ایسی کی تیسی ٹائپ میں نے ایک جملہ بول دیا. اینی وے اس کے بعد پھر وہ ہماری بات چیت شروع ہوئی. Like to cut the long story short, چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوئیں. We started talking and I started looking. He was looking for to get married again. ان کی اپنی وائف کے ساتھ already معاملات جو تھے وہ اس پہ ہارڈ راکس پہ تھے and all that. میں نے کہا اچھا چلو تم ڈھونڈ رہے ہو لڑکی, تو میرے پاس 2-3 آپشن ہیں. ایک تو میری فرینڈ تھی, ہماری کلاس فیلو تھی, وہ میرے پاس ایک آپشن تھی. پھر میں نے اس سے کہا کہ میری فیملی میں ایک آدھی لڑکی ہے. اللہ اپنے شوہر کے لیے آپ رشتے والی, مجھے اس وقت یہ تھوڑی نہ پتا پہلے آپ رشتے والی آنٹی بنی, پہلے میں رشتے والی آنٹی بننے کا فائدہ ہو گیا نا. So anyway, when I started looking for a spouse for him, and he said کہ ہاں ٹھیک ہے, what about you? میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پہ میری نام کا دوپٹہ ہو, اور something like that. I was like, اس طرح کی بات تو کبھی کسی نے مجھ سے نہیں کی, اور اس انداز میں نہیں کی. And I said, دیکھو it's میرے اللہ کو جو منظور ہوگا, میں ایسا کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے, اور کچھ ایسا نہیں ہے سین, تو جو اللہ کو منظور. He was in UK at that time and he was there, کرونا کی وجہ سے سارے سب کچھ چیزیں settle down ہوئی. Within 10 days he was here. Within 7 days he was here to meet me and to officially propose to me. First time he came to my house to meet me with my daughter. سارے ہم فیملی میں ملاقات ہوئی,
اس نے کہا کہ میں نے کہا پیار- پہلے مجھ سے پیاری مل سی لو, آیت, ہاں. پہلے میں نے کہا مجھ سے مل لو, اس لیے کیونکہ پتہ نہیں ہمارا آپس میں کوئی ہوتا ہے کہ نہیں. اس نے کہا نہیں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اٹ ڈزنٹ میٹر, آئی نیڈ ٹو میٹ یور ڈاٹر. اب ناؤ انٹرسٹنگ سچویشن از, بہرحال ملاقات ہوئی, آیت کو بھی بہت ان کے اچھا, اپنے ہیں پہلے اپنے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں. تو اب 4 ہو گئے آپ لوگ, اب 4 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی فیملی. سو اینی وے یہ سارا جب معاملہ ہوا, اس نے مجھے کہا کہ آج تو میں نے مل لیا ہے تمہیں, نیکسٹ ٹائم اب تب ملوں گا جب نکاح ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو. دین سب کچھ, ہر چیز اتنی کرسٹل کلیئر تھی, اتنا زیادہ کلیئرٹی تھی, سچ اتنا زیادہ تھا کہ بلال بھائی, بلال کتب سے میری جب ملاقات ہوئی اور میں نے ملوایا تو انہوں نے کہا عروج تم تو اس فریم آف مائنڈ میں ہی نہیں تھی اور تمہارے اور بڑے ہینگ اپس تھے, تو وائی ہم؟ سو آئی ٹولڈ ہم فار 2 ریزن. میں نے کہا جب میں نے اس سے فیصلہ کیا اس شخص سے شادی کرنے کا, there were only 2 qualities that I saw in him. One, he was truthful, دوسرا وہ امانت دار تھا. اس نے ہر بات مجھے اس طرح سے بتائی جس طرح سے بتانے کا حق تھا. دوسرا, بہت سارے لوگوں کو اس دنیا کے شراز اچھے نہیں لگے, مگر وہ مجھے اچھے لگے اور مجھے اس کے اندر جو کوالٹیز نظر آئیں وہ شاید دنیا نے ان 2 سالوں بعد اب دیکھی بھی ہیں اور ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اچھا میں اپنی رائے دے سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ. کچھ لوگ ہمارے دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ, بہت سے آپ کو پتہ ہے لوگ اس میڈیا اور میڈیا سے ہٹ کے ایک طرح سے ریلائی کرتے ہیں روز آپ کے اوپر. جو اتنا اہم بندہ ہوتا ہے نا لوگوں کی زندگی میں, جس سے آپ 24 گھنٹے نہ بھی ملیں لیکن آپ کا ایک تعلق ہو, اس کے لیے کوئی انسان بھی آپ کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ ہاں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, no one will ever be good enough for you. رائٹ رائٹ. تو ہمارے لیے تو یہی ہے نا. بالکل. آپ جب کل کو آیت کے لیے کوئی لڑکا انشاءاللہ دیکھیں گی شادی کے لیے وٹ ایور, تو مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ہے ایسا دنیا میں لڑکا جس کو آپ کہیں گی ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے میری بیٹی کے لیے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے نا کہ نہیں یار. نہیں بالکل آئی ایگری. بہت تھا ظاہر, آبویسلی اٹ واز ناٹ این ایزی ڈیسیژن, مگر بہرحال وہ سارا معاملہ ہوا. شراز نے اپنی وائف کا مجھے کانٹیکٹ نمبر دیا. ہی سیڈ ٹاک ٹو ہر اینڈ اف یو وانٹ, تسلی کر لو. ہاں کر لو. میں نے بات کی اور اس آپ نے کر بھی لی. میں نے کر بھی اللہ آپ کو خوش لی, میں نے کی اور Very سارے good. معاملات کیے, کیونکہ اب ظاہر ہے زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے مطلب جو بھی گو تھرو کرنا ہے اور مشکلات. الزبتھ ٹیلر بھی ہیں لیکن دیٹس اوکے. نو آئی ڈیڈ, آئی اسپوک ٹو ہر. میں نے گفتگو کی, تھوڑی کنفیوژنس بھی ہوئیں, پھر وہ کلیئر بھی ہوئیں, اور ایونچولی ود ان 15 days وی گاٹ میرڈ. ناؤ انٹرسٹنگ چیز جو میں یہاں پر لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, اگر لوگ میری زندگی کے بارے میں جان ہی رہے ہیں, آئی ایم ویری کرسٹل کلیئر. اور یقین کریں ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک میاں بیوی کی خوشی نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک اسپریچول کنیکٹیوٹی اور ایک ریلیشن شپ جو کمپینین شپ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ. اور دوسری ہمارے رشتے میں جو اہم چیز ہے وہ ہمارے بچے ہیں, چاہے وہ شراز کے ہوں چاہے وہ میرے بچے ہوں. دیز آر آور پرائیورٹیز. ناؤ آئی ٹیل یو ہاؤ. جب شراز نے مجھے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک دس ڈیسیژن. اینڈ ایک وہی ہوتا ہے نا, آپ جوا ہی کھیل رہے ہو, آپ کر رہے ہو بلائنڈلی, میں نے ڈیسیژن لیا. اس کے بعد شراز نے کہا the first thing he did was that I want to go and meet Ayat's father. Can you beat that? یا اللہ, انہوں نے کہا کہ مجھے میں ساری انکمفرٹیبل چیزیں جو ہے نا پہلی کر دوں. ہاں نہیں, اس نے کہا کہ مجھے آیت کے باپ سے اس لیے ملنا ہے کیونکہ اگر میری تم سے شادی ہوتی ہے تو جو ہماری بچی ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کمفرٹیبل ہو اور بعد میں کوئی لڑائیاں مار کٹائیاں اور ایشوز نہ آئیں. ہی وینٹ. آصف کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ سلام ہے اس کو کہ ہی میٹ وتھ He has always been a thorough gentleman. Yeah, so 4 of us we met اور وہاں پر ملاقات ہوئی, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی, ڈسکشنز ہوئی ادھر ادھر کی ساری. اور جس وقت ہم واپس آ رہے تھے تو مجھے آصف کا میسیج آیا, عروج یو ہیو گون تھرو ریئلی ہارڈ ٹائم ان لائف. آصف, my ex-husband, is saying this, that you have gone through really hard time in life and I believe this man will make you happy, so you go for him. So that's what happened. Bless him. پھر اس کے بعد, اور پھر آپ یقین کریں کہ بڑا دیکھیں, میں سمجھ آپ اپنا بڑا پن, اپنا آپ کو دیکھو عروج ایک سیکنڈ کے لیے کہ کس مطلب کہ کس لیول کا آپ اچھا انسان ہوگے کہ آپ کا ایکس ہسبینڈ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. ان کا دل دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے, دیکھیں بیوی ہوتی ہے, چاہے ڈیورس بھی ہو جائے, مردوں کے دماغ میں ایک ہینگ اپ رہ جاتا ہے. اس بندے کا ظرف دیکھیں کہ اس نے کیا جواب دیا. اپنے ہسبینڈ کو دیکھیں, بالکل راز بھائی کو, کہ وہ گئے اور ملے,
एंड द फैक्ट दैट आयत वॉज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. तो एक लम्हे के लिए उस बच्ची को ये उसके दिमाग में सवाल नहीं उठेगा कि ये क्या हुआ, मेरी माँ ने ये कर लिया, मेरे बाप ने ये कर दिया, हु इज माई स्टेप फादर, कोई सवाल नहीं रहता फिर. नॉट एट ऑल. वो बाबा हैं, ये शाह बाबा हैं, और इतना अच्छा रिलेशनशिप है. आज मैं जब अपनी बेटी की PTMs के लिए जाती हूँ, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो मुझे ये बताया जाता है कि इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं है. और उसका इतना अच्छा, और ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती जुगन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, किड्स कम फर्स्ट इन आवर रिलेशनशिप. तो आप ये सोचिए कि आज तक हम आयत को मिलवाने के लिए उसके बाबा से, बिकॉज ही इज़ ट्रैवलिंग ऑल अराउंड, मतलब कभी वो पेशावर होते हैं, कभी मुजफ्फराबाद, हम उसको लेके उसके बाबा से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं और हम मिलते हैं, और मतलब वो सारा मामला. आई वोंट से दैट वी आर फ्रेंड्स, वी कांट बी फ्रेंड्स, मुश्किल है, मगर ये मेरी बेटी का बाप है, और जो जिसके साथ मेरी बेटी ज़िंदगी गुजार रही है वो उसका गाइड है. किस तरह से वो उनको गाइड करता है. आयत टेक्स आस्क ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम हिम, और अल्लाह का बहुत एहसान है. वी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह मज़ीद और खुशियाँ और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में लाए. लेकिन यहाँ हम ब्रेक में जाने से पहले कलाम सुनेंगे, और जब वापस आएंगे आपने आयत का तो बता दिया, उनके बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद. लेकिन पहले क्या पेश करने जा रहे हैं आप लोग? sa sa re re sa 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 ni sa 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 re re sa 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 ni sa 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 re re sa 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 ni sa sa ni sa 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 re re sa 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 ni sa 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 re re sa 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 ni sa 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 re re sa 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 ni sa 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 re re sa Allahu tumba कहना है Allahu tumba कहना है Allahu tumba कहना है Allahu tumba कहना है जब भी हजार नमाज पकड़ती तू बंदगी दिया पढ़ता जब भी हजार नमाज पढ़ती तू बंदगी दिया पढ़ता हो बुल्ले शादा इक्को ही मनता हो बुल्ले शादा इक्को ही मौला मौला करदा बस अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू व रसूल अल्लाहू शर्तो डरता हर दम जिक्र अल्लाह करता बस अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू तुम्बा कहना है अल्लाहू तुम्बा कहना है जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं पक जाना जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना भी पक जाना भावे सोने मिलन हजारा आसानियां बढ़ाना बस अल्लाहू मशूक बनाया नबी मशूक बनाया हो पहला इश्क खुदा ने कीता नबी मशूक बनाया दूजा इश्क अली ने कीता शेर खुदा बनाया शेर खुदा बनाया पहला
इश्क खुदा ने कीता नबी मशूक बनाया, दूजा इश्क अली ने कीता शेरे खुदा बनाया, तीजा हसन हुसैन दे सदके वाह वाह रुतबा पाया। इश्क बंदगी इश्क जिंदगी मुर्शिद ने फरमाया बोल अल्लाहू तुम बकैदा 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 अल्लाहू तुम बकैदा। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम पेश किया सिद्रा और तैयबा कलंदरी ने, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहो आबाद रहो। अभी कभी तुम लोगों को भी अलहदा से बुला के ना पूरी फैमिली का मैंने इंटरव्यू करना है कि ये हुआ कैसे। घर वाले तो साथ बैठ के खाना नहीं खाते, सही बात। ये तो काम भी साथ करते हैं, आजकल नहीं नजर आता। ऐसे ही है। अच्छा जी, आपकी अभी इंटेरोगेशन नहीं खत्म हुई, जी, जी, बट बिल्कुल। ऑब्वियसली आप आई हैं तो मुझे इसकी वजह से थोड़ा हौसला नहीं हुआ। नहीं, ब्रेक के दौरान लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि जी अगर मैम आई हैं तो वो ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स देती हैं एक दफ़ा हमें लाइव में भी दिखा दें। तो हमने मेरी चुटकी सी रिमशा को भी बुला लिया, आजा चल छोटू हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमने छोटे को इसलिए बुलाया कि हमने कहा ज़रा हम सीखते हैं हाउ टू वेयर अ हिजाब प्रॉपर्ली, sure. और अगर एक दो स्टाइल्स बता दे तो बेस्ट हो जाएगा। That's my passion. I would love to do that. तो वो हम करेंगे, लेकिन जिस सवाल पे हमने हाँ। अपनी ब्रेक ली वो ये था कि भाई आपने आयत का तो बता दिया, ऑब्वियसली एज आयत खाला मेरी प्रायोरिटी आयत है, बट आपने खुद कहा कि आप चारों बच्चे आपके हैं तो वो बच्चे भी मेरी प्रायोरिटी हो गए। तो उन्होंने कैसे तीनों ने रिएक्ट किया? अच्छा, ऑनेस्टली उस साइड से स्टोरी इतनी कंफर्टिंग या इतनी ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं थी इनिशियली। उसका रीज़न ये था कि ज़ाहिर है जिस तरीके से बच्चों को बताया जाता है या जिस तरीके से चीज़ों को कन्वे किया जाता है, ज़ाहिर है रिस्पॉन्स उसी तरह का होता है। सो द किड्स वर इनिशियली नॉट टू हैप्पी, बल्कि अगर हम ये कहें कि काफ़ी नाराज़ थे। रिएक्शन भी आया, नाराज़गी भी हुई। एंड मैं खुद गुजरी हूँ इसी चीज़ से, हाँ। बट अगर आपस में मामला सही चल रहा हो तो बच्चे भी हो जाते हैं। बिल्कुल, मगर आप ये आपस में मामले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो वालिद है या वालदा है वो फिर किस तरह से उस सिचुएशन में डील करता है। शिराज जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामले में किस तरह से आयत को सपोर्ट मिली, आयत के साथ जो मैं समझती हूँ आयत अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड। और इन ऑन द अदर साइड जब शिराज के बच्चों की बात होती है तो उसमें भी ये था कि मैंने खुद शिराज को आफ्टर वी गॉट मैरिड आफ्टर 3 months आई टोल्ड हिम टू गो। एट दैट पॉइंट इन टाइम उनकी वाइफ के साथ अभी सेपरेशन चल रही थी, डिवोर्स वाला मामला नहीं हुआ था। तो आई सेंट हिम कि आप जाएं अपनी वाइफ के पास जाओ, मुझे उसने तो इजाज़त दे दी, वी गॉट मैरिड फाइन, बट यू शुड गो स्पेंड टाइम विद हर। मगर वहाँ से काफ़ी रिएक्शंस वगैरह हुए। फिर उसके बाद उन्होंने शी चोज़ नॉट टू बी विद हिम आफ्टर दैट। एंड देन बच्चे जो थे वो बहुत नेगेटिव हो गए इनिशियली, बट ये मैं समझती हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू शिराज कि उसने नहीं छोड़े बच्चे। वरना आपको नई ज़िंदगी मिल जाए, एक बच्ची भी मिल जाए, बीवी भी आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप कहते हो ठीक है, बट कंटिन्यूसली ही स्ट्रगल्ड टू मीट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1.5 साल के बाद फिर ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, और अब बहुत जल्दी अब ही विल बी गोइंग टू UK एंड विल बी मीटिंग। वही वाली बात है कि थोड़ा वक्त लगता है हमारी सोसाइटी में। हम जब ये शिराज और ये आसिफ की भी जब बात करते हैं तो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि जी ये किस किस्म की तरीक़ेकार हैं, ये क्या है, क्यों? क्योंकि चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस तरह की सिविलाइजेशन बहुत कम देखी गई है। लोग इस तरह से सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव ही नहीं करते। सो बड़ा मुश्किल हो रहा था इवन इस सोसाइटी में लोगों को के लिए अडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, और बहुत पॉजिटिविटी और दुआएं भी मिली। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है चीज़ें ठीक हो गई हैं।
اور بہتری کی طرف جا رہی ایک ہیں. بات کہوں, کیونکہ اس معاملے میں میرا آپ سے پہلے والا ایکسپیرینس ہے, بیکاز میری بھی جب شادی ہوئی تو خیر بٹ فیصل کی آلریڈی ڈیورس ہو چکی تھی اینڈ آئی واز آلسو آلریڈی ڈیورس, تو وہ اجازت والا ایشو نہیں آیا تھا وہاں پہ. لیکن obviously بچوں کا تو یہی خواب ہوتا ہے نا کہ جن ماں باپ نے ہمیں پیدا کی ہے وہ ساتھ ہوں. ایک فینٹیسی ہے اور ایک نارمل فیملی اسی کو بلایا جاتا ہے, جبکہ نارمل کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ہر فیملی بلینڈڈ ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اینڈ وی آر بلینڈڈ فیملی. بالکل بالکل. تو 10 سال لگے ہیں یہاں پہنچنے میں. بالکل. میں کہوں کہ اگر پہلے 7 سال ایک ٹورنیڈو کی طرح تھے تو تھے, لیکن ہر پوائنٹ پہ مجھے بھی ان بچوں کو پروف کرنا پڑا, دانیہ کمال کو, کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں اینڈ آئی لو دیم اینڈ آئی بی دیئر فرینڈ. ان کی اصل ماں زندہ ہے, اگر ایک ماں کا رول بھی ادا کرنا پڑا تو وہ بھی میں ضرور کروں گی. اور انشاءاللہ دسمبر میں اب ان کی گریجویشن ہے اور اس نے اپنی امی کو, اپنے ابو کو اور اس والی امی کو بھی بلایا ہے, الحمدللہ, خود بلایا. تو I'm just saying کہ یہ ہماری یہ وقت کے ساتھ اچیومنٹس ہیں اور گولز ہم نے ریچ کرنے ہیں. اگر آپ پازیٹیولی چیزوں کو لے کر چلتے ہو, اگر آپ نیگیٹیوٹی نہیں اپنی زندگی میں لے کر آتے یا ان کے بارے میں نہیں سوچتے, کیونکہ دیکھیں گفتگو سے پہلے, باتوں سے پہلے آپ کی سوچیں جاتی ہیں. اور اگر آپ اچھا سوچ رہے ہو اور یو ڈونٹ تھنک دے آر یور کمپٹیشن یا کوئی ایسا ہے, تو کوئی کمپلیکسز نہیں ہے مجھے. یہ شراز ان کے والد ہیں اور ان کی اگر میرے ساتھ اتنی پازیٹیوٹی اور اچھے طریقے سے شراز چل سکتے ہیں تو ان کے معاملات میں ہر چیز میں شراز کے ساتھ کھڑی ہوں گی, in everything. And I'm so glad کہ آپ نے یہ بات ایک دفعہ خود اپنے منہ سے کیوں کہہ دی, بیکاز دیکھو وہی والی بات ہے نا, آپ کی دوست ہوں, لیکن لوگ رینڈم بات کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو گیا وہ ہو گیا. پوری سٹوری ویورز آپ کے سامنے ہے, ایک بڑی سمپل, بڑی ان کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی وہ جو کہتے ہیں نا اس سے زیادہ آسان الفاظ میں نہیں ہم بتا سکتے. سو تھینک یو فار شیئرنگ. شیئر کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آج کل تو ایموشنز بھی نہیں لوگ شیئر کرتے. نہیں, میرے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہے ہی نہیں. کام کیسا جا رہا ہے بائی دی وے, ذرا کام یہ بھی دکھا دیں. بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھیں یہ. اچھا میں بھی اپنی نا تھوڑی سی شاپنگ کر لیے سوچتے. اچھا دیکھو ہم تو شاپ یہاں لے آئی ہوں. ہاں تو یہاں پر دیز آر یہ شاپ کا ایک قطرہ ہے. میں شاپ میں گئی ہوئی ہوں, میرے کہنے کا مطلب شاپ پہ اگر میں کہوں کہ 900 چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ بات غلطی ہوگی. اینڈ آئی لو دا فیکٹ دیٹ دیر آر سو مینی آپشنز. لیٹ می جسٹ شو یو, دیز آر آور زپر ابایاز. یہ بہت ہی پرفیکٹ ہیں اسپیشلی فار عمرہ, زیارت, اور جب آپ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, ورکنگ ویمن. یہ دیکھیں یہ اس کی زپس ہوتی ہیں, اور یہ یہاں سے جو زپ ہے اس کو جب آپ کھول لیتے ہیں تو اٹس لائک آسانی سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے. اینڈ دین وی ہیو مینی لائک دس. فار ایگزامپل یہ اگر میں نکالوں تو یہ ہے جی ہمارا باڈی ریپر ود کرنکل سلیوز. کم ہیئر. یہ اگر آپ پہنیں تو یہ اس طرح سے, اگر آپ نے جم جانا ہے, نیچے آپ نے جم کلوتھس بھی پہنے ہوئے ہیں, آپ کی بات کر رہی ہوں, تو آپ یہ بس میری ٹینشن ہوتی ہے صرف کہ تمہارا یہ تو ٹھیک ہے نا, بالکل آئیڈیل ہے. یعنی کہ ایون اف یو آر رننگ, میں ابھی جب ہم بریک میں تھے تو یہی کہہ رہی تھی کہ پلیز عروج مجھے کچھ دے دو شو کے اوپر پہننے کے لیے. ہوتا یہ ویورز کانسٹنٹلی نئے کپڑے بنوا کے اینڈ دس از ناٹ جسٹ فار ویمن جو ابایا پہنتی ہیں یا صرف حجاب پہنتی ہیں, کوئی بھی پہن سکتا ہے. آپ کو پتا ہے I don't wear an abaya and maybe inshallah one day I will, but the fact is at this stage I don't. آپ جب حج یا عمرے کے لیے جائیں گی تو آپ پہنیں گی نا انشاءاللہ. ہاں جی. یہ جو ہماری ابھی آئی تھی ماڈل آئی ہیں رمشا واز آلسو ویئرنگ دس پونچو کائنڈ آف تھنگ, اور کیمونوز آپ پہن. اچھا یہ دیکھیں یہ سردیاں میرے لال رنگ کے سوٹ کے اوپر وہ بنا دیے مسٹرڈ. ہاں ٹھیک ہے نا, جس طرح ان لوگوں نے بہرحال. سو یہ دیکھیں یہ ایک سٹائل ہے, فرنٹ کلوز ہے, مگر اب کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو اب دیکھیں نا شادیوں پہ جو خواتین ٹینشن میں آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں. یہ جو سٹائل ہے نا, آپ دوپٹہ کوئی بھی گولڈ یا ٹیشو کا جتنا بھی فینسی بنا لیں, سر پہ آپ نے اگر آپ حجاب کرتے یہ پہن لیا, حجاب کر لیں, سیم تھنگ. رائٹ. اچھا یہ اس کے نیچے ویسے انڈر شرٹ ہے, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو شو یو کہ فارمل ڈریسز میں یہ ایسے ہے نا انڈر شرٹ. نہیں میری جان, یہ اس کے ساتھ انڈر شرٹ علیحدہ ہے جو ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے. بس انڈر شرٹ پہن کے یہ ایک میکسی کے طور پہ آپ پہن کے اور اوپر حجاب پہن سکتے ہیں. سو دیز آر دا فارمل جسے کہتے ہیں نا کلیکشن یا آپشنز فار دا ونز ہو wear modest clothing. اچھا, اور آلسو ایک اور چیز, اگر آپ modest clothing پہنتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نیسیسریلی جو ہیں وہ بہت فینسی کپڑے پہنا کے اس کے اوپر عبایا پہن لیں, کیونکہ وہ فینسی کپڑے آپ کے
ایز سچ یوز نہیں ہو رہے نا دین, رمشا تو آپ اپنے ابایا کو ہی فینسی بنوا لیں. ہاں بالکل ایسے آپ نے دیکھا لوگ اتنے ہیوی بالکل. کپڑے نیچے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر ابایا ہوتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں, تو آپ ابایا ہی فینسی بنوا لیں. بالکل. یہ میرا خیال ہے اف یو کین ویئر دس بیکاز وہ انہوں نے آلریڈی پہنا ہوا ہے رمشا نے, کچھ نہیں بس یہ اندر سے یہ کیپ ہے خاص طور پہ ڈاکٹرز, ورکنگ وومن اینڈ لیڈیز جو کام کرتی ہیں, یونیورسٹیز جاتی ہیں, یہ اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے بس فرنٹ پہ یہ ایک بٹن ہے, اس کو ذرا دکھا دوں, یہ پلیٹڈ شرگ ہے ہمارا. سو دس از ویری کنوینئنٹ نو میٹر واٹ یو ویئرنگ انڈر نیتھ, یو جسٹ ویئر اٹ آن ٹاپ اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. فکر نہیں کرو. سو اٹس جسٹ لائک دیٹ, اٹ ول جسٹ گیو یو لٹل والیوم ہیئر. اینڈ ٹرکش اس کی شکل ہے نا, ذرا ٹرکش سی لگتی ہے, تو ذرا وہی اسٹائل میں اللہ آپ کو خوش رکھے. ایرانی ٹائپ. کیا کریے یہ میرے ساتھ. ویٹ اب دیکھنا کہ کتنے میسیجز آنے ہیں سب کے, پھر کرنا شروع کر دینا آپ جاب. Look at this. So this is like یہ ہے آپ کا, اور یہ آپ نے if you want you can have a knot here as well. So یہاں پر رکھ کے آپ ایک knot باندھ سکتے ہیں. And you're looking beautiful. Look at you. امی نے بٹا بنا دیا. ٹھیک ہے. But I like it. I like it. I No, like but it. I like the style. I mean, just look at سر this. تو کور کریں نا. ہاں کریں, کر لیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا ذرا آہستہ آہستہ. نہیں وہ کرنا ہے تو پھر صحیح کرو. نہیں یو نو می, مائی ایٹیٹیوڈ کرنا ہے تو صحیح کرو. آپ نے دیکھا نہیں رمضان میں بھی جب میں ٹرانسمیشن کرتی ہوں تو میں سر کور کرتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں آپ, یہ پورا کورڈ ہے اور کس طرح سے دس از لکنگ, دس لکس ریئلی نائس. یہ ایک چیز ہو گئی ہماری. اس کے علاوہ یہ ابایاز میں تو بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, یہ I love this. It's beautiful. you can take اصل میں this. پتہ ہے ایشو کیا ہے کہ ہمیشہ ابایا کے اندر نا عروج وہ جو صرف بلیک کلر ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا اس لیے لوگوں کو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز اٹس دیٹ the black color also depicts اللہ معافی دے ڈیتھ اور whatever. تو اس وجہ سے نا دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ والے جو اب ہم لے کر آئے ہیں کلرز, یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ڈفرینٹ کلرز ہیں. اس میں کوئی نہیں, اگر ایک بچی ہمارے پاس آ جائے تو if she can hold it for us. سو دیکھیں یہ بیٹی. ہاں یہ ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھو کتنا اچھا برائٹ کلر بھی ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کالا پہن کے ہی مطلب ایک, اور جو خواتین ہر وقت کمپلین کر رہی ہوتی ہے کہ ہائے ہائے لان کے سوٹ اتنے مہنگے ہو گئے. دیکھو اس کو ہم کہتے ہیں جپسی میکسی, رائٹ. سو یہ جپسی ایک ہمارا ڈریس ہے. لیپرڈ آپ کو پتہ ہے اٹس آل ٹائم مائی فیوریٹ. Yes, I know. ہاں آل ٹائم. بلکہ میں یہ پہننے لگی تھی, میں نے کہا زیادہ ہی شیرنی ٹائپ سچویشن. نہیں, اور میں نے پھر کہہ دینا تھا میں چیتا بنانا کیا کر رہی ہوں. So these are the kind of maxis that we have. اور اچھا اب اس کے ساتھ پہ بھی تو ایک دفعہ اچھا میرے خیال ہے اب ہم حجابس پہنانا دکھاتے ہیں. یہ تو ساری چیزیں ہیں ہی ہیں ڈفرینٹ جو ڈیزائنرز. شوڈ آئی گو دیئر اور شوڈ بی ادھر ہم دکھائیں گے؟ اچھا میرے خیال سے رمشا بیٹا ادھر آؤ. اچھا اگر ہم حجاب اور عبایا کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جب آپ کوئی بگنرز ہوتے ہیں نا تو دے آر انٹرسٹڈ ٹو نو کہ حجاب اب میں پہن کے تو آ گئی ہوں, مگر اس میں نیچے کیپ کیسے پہننی ہے, انڈر اسکارف کیسے پہننا ہے, اور باقی ساری چیزیں کس طرح سے. تو اب میں تھوڑا سا ذرا گائیڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی, کیونکہ اگر آ ہی گئے ہیں تو پھر بتایا جائے کہ یہ ہمارے فلاور کلپس ہوتے ہیں جو اندر بالوں کو آپ باندھنے کے لیے, ٹائی کرنے کے لیے. ساتھ میں دیتی ہیں نا جب کوئی آتا ہے لینے کے لیے؟ جی دیتے نہیں ہیں, وہ خریدتے ہیں. نہیں خریدنے کی بات کر رہی ہوں نا, ملتے ہیں نا. نہیں پتہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے, ہاف the time you'll go into an abaya store, وہاں پہ آپ کو حجاب نہیں ساتھ ملے گا, آپ کو abaya مل جائیں گے, اس کے نیچے پہننے کے لیے کچھ چیز نہیں ملے گی. وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہیں گے کہ جگن نے کہا تھا کہ اگر آپ abaya خریدیں گی تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی خدا کا واسطے چیزیں خریدیں. ٹھیک ہے, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر بالکل یہ سب چیزیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ملتی ہیں. تھوڑا سا رمشا کو ذرا کرنی پڑے گی ہمارے ساتھ. یہ اس کو پکڑ کے رکھیں یہاں سے. سو دس از ہاؤ وی میک ہر ویئر دا کیپ انڈرنیتھ. ٹھیک ہے جی, حجاب پہننا آسان نہیں ہے نا. آپ تو کہتی ہیں بڑا آسان ہے, پھر آپ نہیں آسان نہیں ہے. اب میں بتاؤں گی کیسے آسان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, اس کے ہم نے پنوں کے اندر میری پنوں کے اندر ہم نے گزار دیا, اور بال بنا کے آؤ تھوڑا. نہیں اٹس فائن اٹس فائن. اچھا جی یہ ہم نے فلاور کلپ لگایا, انگلی پہ تو نہیں بند کر دیا میرے. اٹس اوکے. میری کیوریوسٹی کا لیول دیکھو نا, ہر طرف ہر نکر کونے سے گھس کے دیکھ رہی ہوں. اچھا جی ویسے آپس کی بات ہے, یہ بھی مزے کا ہیئر اسٹائل ہے نا. ہاں اچھا اب یہاں سے آپ اس کو اوپر لے کر جائیں گے, اور یہ ہماری سگنیچر سائڈ پارٹڈ حجاب کیپس ہیں وچ پیپل تھنک جب آپ نے پہنی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ارے آپ کے بال نظر آ رہے ہیں, جبکہ یہ بال ہوتے نہیں ہیں.
یہ بس اس سے ایک لک کریٹ ہوتی ہے, ایک لک کریٹ ہوتی ہے which makes you look sort of nice, and especially یہ جو اگر آپ ہمارے ویڈیوز جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ شیپ فیس اور جو چوڑے فیسز ہوتے ہیں ان کے لیے, یا چوڑے ماتھے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیپس بہت اچھی ہوتی ہیں. میرے جیسے بندے کے لیے آئیڈیل ہے. Yes. Because I have a white forehead. That's nice. I mean, I enjoy my white forehead. So this is our draperies. یہ ہمارا ایک draperies حجاب ہے. اس کو کیسے پہنیں گے یہ میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں. یہ اس طرح سے آپ نے سر پہ رکھا, you bring it. یہ کائنڈ آف ریڈی میڈ حجابز ہیں, اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ اس طرح سے بیٹا پن کہ ڈریپس وغیرہ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر آلریڈی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ جو بنانی پڑتی ہیں چنٹیں, وہ جو ڈریپس ہیں وہ آپ کو نہیں بنانی پڑیں گی. ابھی جس وقت میں یہ لگاؤں گی تو یہ بالکل ایسے پرفیکٹ لک آئے گی, as if you have done it yourself, but this is how it looks. So اگر تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ کر کے دکھا سکیں تو پوری لک جو ہے ذرا سا ہم اگر پیچھے کر کے دکھائیں تو یہ دیکھیں نا سارے, اب اسکرین پہ اتنا خوبصورت نہیں آ رہا جتنا ایکچولی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں ایک ایک چنٹ علیحدہ ہے, and it looks like and it's such a mashallah graceful خوبصورت look. and so if you can stand and show the whole look. جب اپنی شکل نہ دیکھو, یہ دیکھیں you've got that beautiful little flower also. it is. So that's that. Now amazing. اب میں آپ کو ہمارے بہت سارے ایسے حجابز ہیں ہمارا پاس, آپ جب آتے ہیں آؤٹ لیٹ پہ تو they are not like a piece of cloth. We have ready made hijabs like easy to wear. حجاب کا مشرق از ڈبل لوپ حجاب, اس کی 2 لوپس ہیں and no pins required at all. یہ پنس, اچھا آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں from cap to accessories to یہ تو لگا ہوا ہے نا. اتنا اویئرنیس ہو گئی ہے کہ ماشاء اللہ پیپل ویئر آل دیٹ. ایون وہ لوگ جو حجاب نہیں بھی کرتے, اسپیشلی جب وہ جا رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, مطلب زیارت کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں یا عمرہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو پہنتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پھر بہت سی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو کرتی ہیں حجاب ایک آدھ دفعہ اور وہ اتنا خوبصورت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں کہ دین دے کنٹینیو ویئرنگ اٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ فیلز گریٹ. اچھا یہ دیکھیں اٹس اے ڈبل لوپ حجاب. اس میں دیکھیں کہ یہ 2 لوپس ہیں, اور اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ نیچے سے زبر بس جو سیم ہے نا, جو جوڑ ہے اس کو چن کے نیچے رکھنا ہے. یہ اس طرح سے ہم نے رکھا, یہ لے میم, ٹھیک ہو گیا. اٹس لائک دس, 1 ہولس گون. اب ہم یہ دوسرا اس کو, اور یہ اس سائڈ کو بیلنس کر دیں گے ہم. یہ دیکھیں اوبیسلی محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ بتائیں کہ محنت کے بغیر کچھ ملتا ہے؟ صبح اٹھنا پڑتا ہے نا, 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے, پھر یہاں میک اپ کرانا پڑتا ہے, پھر آنا پڑتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کمپرومائزز. سو یس, سو لک ایٹ دس بیوٹیفل. یہ دیکھیں کہ اتنا کلرفل یہ حجاب ہے کہ آپ ڈپرائیوڈ نہیں ہوتے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جی آپ زندگی سے دور ہو گئے ہیں اور کلرز نہیں ہیں. یہ تو حجاب کی خواتین ہے نا, سو وہ خواتین جو نقاب کرتی ہیں ہم نے ان کے لیے اسپیشلی نقاب ڈیزائن کیے ہیں, اور وہ بھی سمپل ناٹ مطلب ڈیفیکلٹ. وہ جو پرابلم ہوتی ہے Very simple. وہ جو پورا بنانا پڑتا ہے اس میں 15-20 جو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے بال بنانے کے لیے آپ کو لگ جاتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ, اتنا ہی اگر آپ کو ٹائم حجاب میں لگے گا تو پھر ہمارا we make sure کہ ہر چیز میں ہم ایز دیں. So that's that. So this is you just gonna put it on your nose. Let me just take this off. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے اس کیس میں آپ کو. ہاں جی بالکل, ویری ہاں, وہ اس لیے کیونکہ یہ فلاور کلپ کے بغیر اس کا ہے سارا. اچھا جی, یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کے ناک پہ آ گیا. ہاں, سیٹل کر لو. اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو گو لائک دس. اچھا, اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہو یہ وہ بھی اٹیچڈ ہے الاسٹک, تو اس کو پیچھے سے لا کے ہم یوں کرتے ہیں تو اگین اس پہ بھی آپ کو کوئی پنز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سو دس از ہاؤ اٹ لکس اینڈ بیوٹیفل ماشاءاللہ. ویسے بھی بڑی پیاری لگے, اور بات یہ کہ لک کتنی خوبصورت ہے دونوں پرسپیکٹیو سے. سو دیٹس دیٹ. آجو, ویل ڈن, تھینک یو. یہاں پہ آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ, رمشا کا بھی شکریہ, اینڈ آف کورس یہ جو بریلینٹ ہمارے ساتھ یہ اٹھا کے لے جاؤ ایک خاندان ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے. اور جاتے جاتے آپ سے ہم کلام سننا چاہیں گے.
बनना सवरना मुबारक तुम्हें, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। कम से कम इतना कहना हमारा करो, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। कम से कम इतना कहना हमारा करो, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। कम से कम इतना कहना हमारा करो, कम से कम इतना कहना हमारा करो। चांद शर्माएगा चांदनी रात में, चांद शर्माएगा चांदनी रात में। यूं ना जुल्फों को अपनी सवारा करो, चांद शर्माएगा चांदनी रात में। यूं ना जुल्फों को अपनी सवारा करो, ऐसा बनना सवरना उनका बनना सवरना, ऐसा बनना सवरना उनका बनना सवरना, ऐसा बनना सवरना उनका बनना सवरना, ऐसा। वो क्या सवर गए मेरी किस्मत सवर गई, उनका बनना सवरना, ऐसा बनना सवरना उनका बनना सवरना, ऐसा बनना सवरना। वो अगर बन सवर गए होंगे, क्या कहने वो अगर बन सवर गए होंगे, देखने वाले मर गए होंगे। उनका बनना सवरना, ऐसा बनना सवरना उनका बनना सवरना, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। कम से कम इतना कहना हमारा करो, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें। कम से कम इतना कहना हमारा करो। ये तबस्सुम ये आरिज़ ये रोशन जमी, ये तो बस्सुम ये आरिज़ ये रोशन जमी। ये अदा ये निगाहें ये जुल्फ़े हंसी, ये अदा ये निगाहें ये जुल्फ़े हंसी। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, आईने की नजर लग ना जाए कहीं। जाने जा अपना सदका उतारा करो, आईने की नजर लग ना जाए कहीं। जाने जा अपना सदका उतारा करो। दिल तो क्या चीज है जान से जाएंगे, दिल तो क्या चीज है जान से जाएंगे। दिल तो क्या चीज है जान से जाएंगे। मौत आने से पहले ही मर जाएंगे, मौत आने से पहले ही मर जाएंगे। ये अदा देखने वाले लुट जाएंगे, ये अदा देखने वाले लुट जाएंगे। यूं ना हंस हंस के दिल पर इशारा करो, ये अदा देखने वाले लुट जाएंगे। यूं ना हंस हंस के दिल पर इशारा करो। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। काम आए ना मुश्किल में कोई यहाँ, काम आए ना मुश्किल में कोई यहाँ। मतलबी दोस्त है मतलबी यार है, मतलबी दोस्त है मतलबी यार है। इस जहां से नहीं कोई अहले वफा, इस जहां से नहीं कोई अहले वफा। ऐ फना इस जहां से किनारा करो, इस जहां से नहीं कोई अहले वफा। ऐ फना इस जहां से किनारा करो। ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, ऐसे कम इतना कहना हमारा